बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉवल रीडर्स हब। मैं हूँ आयत फ़ातिमा। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो जनाब, नॉवेल्स आपको कैसे लग रहे हैं? आज मैंने जो नावल चूज़ किया है वो मौजूदा सूरत हाल पे बेस्ड है, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज़ और जो एंकर्स होते हैं, न्यूज़ रिपोर्टर्स होते हैं, उन पे बेस्ड है। बहुत ही खूबसूरत ये लव स्टोरी है। बेसिकली ये रिवेंज बेस्ड है। हीरो जो है, जो हीरोइन से ना बदला लेता है, उसी पे ये बेस्ड है। छोटी सी शॉर्ट स्टोरी है, आपको बहुत पसंद आएगी। आपने ये ज़रूर सुननी है और कमेंट भी करना है। बहुत प्यारी स्टोरी है। ये था, मैंने चूज़ किया डाइजेस्ट शुआ से, महानामा शुआ से मैंने चूज़ किया था। नवंबर, आई थिंक नवंबर 2018, बिल्कुल नवंबर 2018 के शुमारे शुआ से मैंने ये चूज़ किया है। फ़रा भुट्टो की तहरीर है, बहुत ही खूबसूरत तहरीर है। तो जनाब चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक बात और, ये जो आपको बैकग्राउंड नॉइज़ मतलब डिस्टर्ब कर रहा होगा तो उसके लिए पेशगी माज़रत। और कल के लिए नावल जो मैंने अपलोड नहीं किया वो इलेक्शन की वजह से काफ़ी देर से, मतलब एक तो नेट इशू रहा, आपको पता है नेट सर्वर्स बंद थे, मोबाइल सर्विस ऑफ थी, तो इस वजह से ना मैं रिकॉर्ड कर सकी और ना मैं अपलोड कर सकी। तो आज का भी अगर कोई इशू हो गया तो काइंडली उसको थोड़ा सा वो करिएगा, कोऑपरेट करिएगा। इंशाल्लाह अगर 6 बजे नहीं तो उसके बाद तक आपको ज़रूर मिल जाएगा। इसको मैं अपलोडिंग पे लगा दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नावल का नाम है कड़ी धूप। मुकम्मल नावल है बाय फ़रा भुट्टो। टॉक शो में गर्मा गर्म बहस जारी थी। 3 बड़ी सियासी पार्टियों के अहम अरकान बात बात पर एक दूसरे से उलझ रहे थे, जबकि एक पार्टी की रुकन निहायत तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए मुनासिब वक्त पर कुछ बोल लेती थी। मीरदाद की नज़र उसी पर टिकी थी, वो जो इस शो का एंकर और इंतहाई होशियार सहाफ़ी था। इरादी तौर पर बार बार उस खूबसूरत और पुरवकार खातून की तरफ देख लेता था। बहस अपनी अरूज पर थी जब मीरदाद के कान में लगे आले से प्रोड्यूसर की तनबीह गूंजी के फ़ौरन से पेशतर एक वक्फ़ा लिया जाए ताकि माहौल का तनाव कम किया जा सके। मीरदाद ये सुनकर मुस्तैद हुआ और मुख्तलिफ बोलियाँ बोलते सियासतदानों को हाथ उठाकर मज़ीद बहस से रोका। प्लीज़ जहांदाद साहब, रश्दी साहब, यहाँ हमें कमर्शियल ब्रेक लेना है। उसे काफ़ी मशक्क़त झेलनी पड़ी उनको खामोश करवाने में, फिर भी वो काफ़ी देर बाद खामोश हुए। नाजरीन, यहाँ हम लेते हैं एक वक्फ़ा, वक्फ़े के बाद फिर से हाजिर होते हैं। कैमरामैन ने मिर्दाद को फोकस किया और मिर्दाद ने पेशेवराना अंदाज में ये जुमले कहकर सुकून का सांस लिया। कुछ देर के लिए एक दूसरे से नाला सियासी कारकुनान अपनी अपनी कुर्सियों पर आरामदेह अंदाज में बैठ गए, लेकिन मीरदाद जानता था कि वो अपनी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए दिल में मुनासिब जुमले तरतीब दे रहे हैं। उसी के साथ अपनी हरीफ पार्टी पर कीचड़ उछालने के लिए जो मवाद मोबाइल में भर लाए हैं उनको भी दोहराने में मगन है। वक्फे के दौरान मीरदाद और उन चारों मेहमानों को चाय और स्नैक्स पेश किए गए। वो रिवॉल्विंग चेयर से टेक लगाकर कुछ इत्मीनान से बैठ गया। अब भी उसकी नज़रों का तकाज़ उस सभी चेहरे पर था जो काली सिंधी कढ़ाई वाली चादर के हाले में दमक रहा था। खड़े तीखे नकूश, सुर्खी माइल गुलाबी रंग और सुरमई कुशादा आंखें। बिलाशुबा वो सियासत के मैदान की खूबसूरत तरीन खिलाड़ी थी। मिर्दाद के नहमाक में इतना असर तो था कि सेल फोन से नजरें उठाकर उसे देखने पर वो मजबूर हुई। मिर्दाद भरपूर अंदाज में मुस्कुराया। वो जवाबन लब दबाकर देखती रही। एक दिलकश 34 साला औरत जो सियासत की हॉट सीट पर बैठी थी, उसके लिए मिर्दाद की तवज्जो एक मामूली बात थी, मगर उसमें गैर मामूली वो दो भंवरा सी आंखें थी जिनकी चमक इतने फासले से भी तहरामा के वजूद पर हमला कर रही थी। और टॉक शो के अख्ताम तक वो इन खीरा करती निगाहों से अच्छा खासा डिस्टर्ब हो चुकी थी। उफ खुदा, ऐसा शानदार बंगला तो मैंने बस ख्वाबों में ही देखा था। रुताबा सिटिंग रूम के बीचों बीच गोल गोल घूमकर जैसे खुशी से बेहाल हो रही थी। तुम्हारे ख्वाब ऐसे हसीन कब से हो गए? बचपन से लेकर आज तक तो तुम ख्वाबों में झाड़ू की डाइन और बिल बतौड़ी को ही देखती आ रही हो। टीपू ने बड़ा सा कार्टन लाकर ज़मीन पर रखा और ख़ुद थोड़ा सस्ताने सोफे पर बैठ गया। बिल बतौड़ी आती होगी तुम्हारे ख्वाब में। मेरे ख्वाबों का मेयार अभी इतना नीचे नहीं गया। रुताबा फ़ौरन चढ़ गई तो टीपू हंसने लगा। याद नहीं बचपन में ऐनक वाला जिन देखकर तुम्हारी रातों की नींद कैसे उड़ जाती थी? वो अपनी पैंट छाड़ते मजीद बोला। लो खाम खा, अब फजूल मत बोलो और इस घर को देखो कितना खूबसूरत है और ये चीज़ें कितनी कीमती हैं। रुताबा फर्नीचर पर हाथ फेर रही थी। जितना भी खूबसूरत है लेकिन पराया है और पराई चीज़ पर राल नहीं टपकाते। टीपू इस बात संजीदगी से बोला था। राल कौन टपका रहा है? मैं तो तारीफ़ कर रही हूँ। रुताबा खफा लहजे में बोली। जो भी है, हम इस बंगले के मालिक नहीं।
یہ بات ذہن میں رکھو، ٹیپو بڑےپن سے کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں ذرا امی کو دیکھ لوں کدھر ہیں؟ ہم مالک نہیں تو کیا ہوا؟ جب تک ہم یہاں ہیں یہ گھر ہمارا ہے۔ ٹیپو کے جاتے ہی وہ گلاس وال کی طرف بڑھی جس کی دوسری طرف کشادہ گارڈن اپنی چھت دکھلا رہا تھا۔ ہیلو مس تہرامہ، بھاری آواز پر وہ چونکی۔ سامنے ہی میرداد اپنی پرشوق نظریں اس پر جمائے کھڑا تھا، بلیک پینٹ کوٹ میں ملبوس، اپنے دراز قد اور وجیح سراپے کے ساتھ وہ سافٹ ڈرنک ہاتھ میں تھامے پوری طرح تہرامہ کی طرف متوجہ تھا۔ ہیلو مسٹر میرداد، تہرامہ نے تکلف سے کہا۔ کیسی ہیں؟ وہ مسکرا کر پوچھ رہا تھا۔ الحمدللہ اچھی ہوں، وہ اس دلکش مسکراہٹ سے نظریں چرا کر بولی۔ وہ تو نظر آ ہی رہا ہے، میرداد کی ذومعنی بات پر تہرامہ بھی مسکرائی۔ یہ کلر آپ پر بہت سوٹ کر رہا ہے، نہ پہنا کریں، ہم جیسوں کی نظر لگ جائے گی، وہ ایک دم بے تکلفی سے بولا۔ تہرامہ نے اسے گھورا۔ آپ مجھ سے فلرٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مسٹر؟ تہرامہ نے اکھڑے لہجے میں کہا تو میرداد نے ڈرنے کی ایکٹنگ کی۔ حسن کو خراج پیش کرنا میری عادت ہے، باخدا آپ سے فلرٹ کا کوئی ارادہ نہیں۔ اس کی بات پر تہرامہ خاموش رہی۔ ہمارے پروگرام کو پھر کب رونق بخش رہی ہیں؟ میرداد نے موضوع بدل کر پوچھا۔ جب وقت ملے گا، فی الحال تو مصروف ہوں، تہرامہ نے ادائے بے نیازی سے کہا۔ متوقع الیکشن میں کامیابی کے لیے آپ کو ایڈوانس مبارکباد، وہ گلاس والا ہاتھ اوپر کرتے ہوئے بولا تو تہرامہ مسکرا دی۔ اوہ اماں، یہ کیا اتنے عالی شان گھر میں ڈنر کا یہ مینیو؟ رتابہ نے دسترخوان پر ملکہ مسور کی دال اور روٹی دے کر برا سا منہ بنایا۔ اس عالی شان گھر کی مالکن نہیں ہو تم جو تمہارے آگے انواع کے اقسام کے کھانے پیش ہوں؟ ہم غریب لوگ جہاں جائیں گے یہی کھائیں گے، اب شرافت سے کھاؤ جو اللہ نے دیا ہے۔ اماں نے گھر کا تو رتابہ نے ٹیپو کو دیکھا جو مزے سے کھانا کھا رہا تھا۔ رتابہ کو رشک آیا، وہ اپنے حال میں مگن رہنے والا تھا۔ دال سبزی یا چٹنی روٹی جو ملتا شکر کر کے کھا لیتا تھا۔ کاش کہیں سے من و سلوہ اتر آتا، جس طرح رہنے کو اچھا گھر مل گیا، اچھا کھانا بھی مل جاتا۔ وہ آہ بھر کر بولی تو اماں نے گھور کر دیکھا۔ بھوکی نہیں مر رہی ہو، اچھا خاصا کھانے کو ملتا ہے، لیکن تم ہمیشہ کی ناشکری ہو، اور اس بنگلے میں ہمارا کتنا قیام ہے، اللہ جانے ناہید باجی نے اس کی اچھی قیمت لگ جانے تک ہمیں یہیں بٹھایا ہے، کوئی وراثت نہیں دے دی اس کی، اپنی حیثیت یاد رکھو اور اپنے جامے میں رہو۔ انہوں نے اچھی خاصی جھاڑ پلا دی تو رتابہ سر جھکا کر کھانا کھانے لگی۔ ہمارے نصیب میں تھا تبھی تو ہم یہاں رہنے آئے ہیں، اور کیا پتہ ان کو ان کی مرضی کی قیمت کبھی نہ ملے اور ہم ہمیشہ کے لیے یہاں رہ جائیں۔ اس نے بھائی کے کان میں سرگوشی کی تو ٹیپو اس کی بات پر مسکرا دیا۔ بہت بیوقوف ہو رتابہ، ٹیپو نے اس کے سر پر ہلکے سے چپت ماری۔ تہرامہ بی بی کھانا لے آؤں؟ وہ صوفے پر ٹیک لگائے آنکھیں موندے لیٹی تھی کہ رحیمہ کی آواز سنائی دی۔ نہیں رحیمہ، رہنے تو شام میں ہلکا پھلکا کھا لیا تھا، وہ سستی سے بولی۔ بی بی آپ بہت لاپرواہ ہو گئی ہو، اپنی صحت کا کچھ خیال نہیں رکھتی۔ خاندانی ملازمت تھی اس لیے بے تکلف بھی تھی، کیا کروں اپنا خیال رکھ کر؟ تہرامہ نے آنکھیں کھول کر سستی سے انگڑائی لی۔ یہ بھی ہے، زندگی میں کوئی بدلاؤ نہ ہو تو انسان یہی سوچتا ہے۔ رحیمہ اپنی سمجھ کے مطابق سر ہلانے لگی۔ تہرامہ نے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آن کیا، پھر چینل سرچ کرنے لگی۔ ایک چینل پر انگوٹھا خود بخود رک گیا۔ میرداد اپنی بے مثال مردانہ وجاہت کے ساتھ اسکرین پر موجود تھا۔ رات 9 بجے کا ٹاک شو لائیو ود میرداد آن ایئر تھا، اور وہ اپنی چمکتی آنکھ اور بارو لب و لہجے کے ساتھ پروگرام کر رہا تھا۔ 60 انچ کے ٹی وی کے آگے بیٹھی تہرامہ نے اسے اپنے ساتھ بیٹھا خیال کیا۔ اس کی چمکدار مسکراتی آنکھیں اپنے وجود پر جمی محسوس ہوئیں۔ اپنی کیفیت سے گھبرا کر تہرامہ نے جھٹ ٹی وی بند کر دیا اور ریموٹ دور اچھال کر پھر صوفے پر ڈھیسی گئی۔ وہ صبح صبح جاگنگ کے لیے بنگلے سے باہر قریبی پارک میں نکل آیا۔ یہ ایک پوش علاقہ تھا، اس لیے عام علاقوں کی بنسبت صفائی اور ہریالی بھی بہت زیادہ تھی۔ ٹیپو کو رہ کر اپنے علاقے کا گندا سا میدان یاد آنے لگا، جہاں جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر تھے، اور وہ گندگی سے بچتا بچاتا وہاں دوڑے لگاتا تھا۔ تازہ ہوا میں سانس لیتے وہ بہت دیر تک اپنے گزرے کل کے متعلق سوچتا رہا، جس میں قسم پرسی اور بیوہ ماں کی جد و جہد کے سوا کوئی یاد ذہن میں روشن نہ تھی۔ بابا کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کی محدود پینشن اور اپنی سلائی کے ہنر سے ان دونوں بہن بھائی کو پالنے اور پڑھانے کے مشکل مرحلے انہوں نے نہ جانے کیسے طے کیے تھے۔ آج بھی ان کو سکون کا سانس نصیب نہ ہوا تھا۔ میں جلد ہی اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر ان کی پریشانیاں بانٹ لوں گا، ٹیپو نے تیز تیز واک کرتے خود سے کیے گئے عہد کو دہرایا۔ 1 گھنٹہ واک اور ایکسرسائز کر کے وہ پارک سے نکل کر اپنے عارضی ٹھکانے کی طرف چلا آیا۔ کتنا عالی شان بنگلہ ہے، مگر ہمارا تو نہیں۔ رتابہ بھی بالکل بیوقوف ہے، پرائی چیز پر فدا ہو رہی ہے۔ وہ بنگلے کے سامنے سر اٹھا کر کھڑا دل میں سوچنے لگا۔ اس لین کے سارے ہی بنگلے ایک سے بڑھ کر ایک تھے۔ ٹیپو نے برابر والے بنگلے کو دیکھا جو سفید ماربل کا بنا ہوا وائٹ ہاؤس نظر آتا تھا۔
ग्लेज्ड ग्लास वॉल से अंदर का काफ़ी हिस्सा वाज़ेह था। अचानक दूसरी मंजिल पर बनी खिड़की से एक जिस्मानी वजूद दिखाई दिया तो टीपू एक लम्हे को साकत रह गया। गुलाबी रंग की रेशमी नाइटी में मलबूस शहाबी रंगत और मलकूती हुस्न वाली वह नौ उम्र लड़की हरगिज़ नज़रअंदाज किए जाने के लायक नहीं थी। एक तो खूबसूरती और उस पर मज़ाद उसका लिबास। टीपू का नौजवान दिल धड़क उठा। उसने आज तक इतना खुला हुस्न बराह रास्त नहीं देखा था। उस लड़की ने अपने बाल पोनी से आज़ाद करके सर को दाएं बाएं हिलाया और एक भरपूर अंगड़ाई ली। टीपू के होश उड़ने लगे। उसकी नज़र भी टीपू पर पड़ी थी। वो एक अदा से मुस्कुराई, जैसे रोशनी फूटी, जैसे सुबह मुस्कुराई। टीपू सहरज़दा मिसाल सोचता रहा। इतने में सफ़ेद गेट वाह हुआ और एक प्राउड कार अंदर से तेज़ी से निकली। टीपू हड़बड़ाकर एक तरफ हुआ, कार कुछ ही फासले से रिवर्स होकर फिर गेट तक आई। पिछली सीट का काला शीशा नीचे हुआ। एक बार वो शख्स कार की खिड़की से टीपू को घूरने लगा। टीपू खौफ सा हुआ। क्या मसला है बाबा? वो शख्स भारी आवाज़ में मुखातिब हुआ। टीपू ने नफ़ी में सर हिलाया। उस शख्स ने सर खिड़की से निकालकर ऊपर देखा, जहाँ से वो हसीना अब गायब हो चुकी थी। हमारे बंगले के सामने नज़रें नीची रखा करो, समझे? उस शख्स ने उसी लहजे में कहकर ड्राइवर को गाड़ी बढ़ाने का इशारा किया। कार जन से मट्टी उड़ाती आगे बढ़ गई और टीपू हक्का बक्का खड़ा रह गया। मुनम की दुबई में शादी है, मैं तो उधर मसरूफ़ हूँ, तुम चली जाओ, बाबा ने सुनहरी कार्ड तहरामा की तरफ बढ़ाते हुए कहा। मुझे भी कहाँ फुर्सत है? तहरामा ने बेदिली से कार्ड खोल कर देखा। मैं देख रहा हूँ दिन ब दिन तुम आदम बेजार होती जा रही हो। कौन सा डिप्रेशन पा लिया है? इजरान की पैदा करदा डिस्टर्बेंस अभी तक सर पर सवार है। वो बगौर तहरामा को देखते हुए बोले तो उसने तंजिया मुस्कुराकर सर झटका। नहीं बाबा, फ़िक्रमंद ना हो, वो इस काबिल नहीं कि मैं उसको सर पर सवार करूं। इसीलिए कह रहा हूं दुबई घूमाओ, फ्रेश हो जाओगी। यहाँ सियासत के घोरक धंधे मैं निपटा लूँगा। वो रसान से बोले तो तहरामा उन्हें देखने लगी। वक्त के साथ उनका लहजा रवैया बहुत नरम हो गया था, लेकिन ये वक्त बहुत देर में आया था। ओके, तहरामा ने जैसे हथियार फेंके। बाबा मुस्कुरा दिए। टीपू रोज सुबह चहलकदमी के लिए आते जाते अब दसदीदा नज़रों से सफ़ेद बंगले के उस खिड़की को देख लेता था, जहाँ वो बहुत खूबसूरत लड़की रोज़ सवेरे उसे दिखाई देती थी। गालिबन नींद से उठते ही खिड़की के पर्दे हटाकर खुली हवा में सांस लेना उसकी आदत थी, और अब टीपू को उसे देखने की आदत पड़ गई थी। न जाने क्या कशिश थी उसमें, वो समझने से कासिर था। बहरहाल ये पहली बार हुआ था कि कोई लड़की उसकी तवज्जो खींचने में कामयाब रही, वरना वो बहुत मस्त मलंग और अपने आप में गुम रहने वाला था। उसका सबसे बड़ा ख्वाब अपनी माँ को हर तरह का सुख देना था, और दूसरा ख्वाब आर्मी ज्वाइन करना था। ये दोनों ख्वाब वो खुली आंखों से देखा करता था। अगले माह फ़ौज की मुलाजमत के लिए टेस्ट दिए थे, सो टीपू पूरी तरह तैयारी में मगन था। ऐसे नाजुक मौके पर यह खूबसूरत बला टीपू का जहन बटाने और उसके ख्यालात पर विराजमान होने में कामयाब हो गई थी। वो जितना जहन से उसको छटकता, वो उतना हावी हो रही थी। दुबई का क्राउन हॉल उस वक्त बुक्का नूर बना हुआ था। स्याह और क्रीम रंगों के संगम की गई डेकोरेशन आंखों को खीरा कर रही थी। मर्दों के बेफिक्र कहकों और निस्वानी हंसी की आवाज़ जा बजा चकराती फिर रही थी। तहरामा बिल्कुल पीछे रखी मेज़ के करीब पड़ी एक कुर्सी पर बैठी हॉल की रौनक को देख रही थी। उसको तकरीबात में शामिल होना बिल्कुल पसंद ना था, फिर भी उसे ऐसी महफिलों में आना पड़ता। वो वक्त गुजारी के लिए अपने मोबाइल पर झुक गई। हेलो की आवाज़ पर उसे बुरी तरह चौंका गई। नज़रें बेख्तियार उठी और फिर जैसे सैराब हो गई। कैसी हैं आप मिस तहरामा? मीरदाद बेतुकल्फी से उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। फ़ाइन, आप यहाँ कैसे? तहरामा ने तज्जुब से पूछा। कभी आप भी हमारा हाल अहवाल पूछ लिया कीजिए, मीरदाद ने शिकवा किया तो तहरामा कुछ शर्मिंदा हुई। कैसे हैं आप? बहुत हैंडसम, वो बरजस्ता बोला तो तहरामा मुस्कुरा दी। आपकी नज़रें मुझ पर हटती नहीं तो मैं हैंडसम ही हुआ ना, मीरदाद ने थोड़ा झुककर गंभीर लहजे में कहा। तहरामा की मुस्कुराहट एकदम सिमटी थी। खुशफहमी है आपकी। उसका लहजा कमज़ोर था। मीरदाद महजूज होकर मुस्कुराया। अगर खुशफहमी ज़िंदगी के पुरखार रास्तों में बेहतरीन ज़ादिरा बन जाए तो खुशफहम रहने में क्या हर्ज है? क्या आप मुझे ये खुशफहमी उधार दे सकती हैं? कुछ इस दिल को करार आ जाएगा। वो अपनी साहिल निगाहों से तहरामा को देख रहा था। तहरामा को लग रहा था कि अब फरार मुमकिन नहीं। वो हार रही थी अपने दिल से, जो उस साहिर का असीर हुआ जाता था। आप चाहते क्या हैं? आपका साथ, मीरदाद फ़ौरन बोला। तहरामा का दिल धड़क उठा। क्यों? मेरा दिल चाहता है बस। मीरदाद बेबस नजर आया। प्लीज़ तहरामा, आई लाइक यू सो मच। वो मुल्तजी लहजे में मुखातिब था। तहरामा खामोश रही। ओ तहरामा, यहाँ छुपी बैठी हो, कम ऑन। मुनीम को ब्राइडल ड्रेस में देखो, बिल्कुल हूर लग रही है। महनाज आंटी उनकी मेज़ पर आई तो मीरदाद सीधा होकर बैठ गया। आती हूँ, तहरामा खुद को संभालते हुए बोली। मैं जवाब का मुंतज़िर हूँ। मीरदाद खड़ा हो गया, फिर महनाज की तवज्जो दूसरी तरफ देखकर मेज़ पर सजे खूबसूरत मोतिया के कई फूल निकाल कर तहरामा की तरफ बढ़ाए। तहरामा ने एक पल को कुछ सोचा और फूल ले लिए। मीरदाद खिल उठा। थैंक्स,
اب میں چلتا ہوں۔ میرداد نے اپنا وزٹنگ کارڈ میز پر رکھ دیا اور دوسری جانب مڑ گیا۔ تہرامہ نے کارڈ اٹھا کر پرس میں رکھا اور اسٹیج کی طرف چلی آئی۔ موبائل کی بپ بجی تھی۔ تہرامہ نے ہاتھ بڑھا کر فون اٹھا اور مندی مندی آنکھیں کھول کر نمبر دیکھا۔ اجنبی نمبر، رات کے 1 بجے اسکرین پر روشن تھا۔ تہرامہ نے کچھ دیر سوچا، پھر کال اٹینڈ کر لی۔ سو رہی تھی ڈیئر؟ اجران کی آواز ابھری تو تہرامہ کا حلق کڑوا ہو گیا۔ میں سوؤں یا جاگوں تمہیں کیا؟ اور رات کے اس وقت مجھے تنگ کرنے کا مقصد تمہاری نظر میں تو میں ہوں ہی خود غرض، تو ظاہر ہے کسی مقصد کے تحت فون کروں گا، لیکن مجھے بس یہ دیکھنا ہے کہ مجھ سے علیحدہ ہو کر تمہیں گہری نیند آتی بھی ہے یا نہیں۔ اجران نے بے ہنگم کہا لگایا، الگ وہ ہوتا ہے جو ساتھ رہا ہو، اور تم میری زندگی میں کبھی شامل نہیں رہے۔ ایک کچا تعلق تھا جو ٹوٹ گیا۔ تہرامہ درشتی سے بولی۔ ارے غصہ کیوں ہوتی ہو ڈیئر؟ متفق تعلق تھا تو یہ تو مانتی ہو، کچا ہی صحیح۔ وہ ڈٹائی سے ہنسا۔ خیر میں نے سوچا دبئی کی سیر شہریں ہو رہی ہیں تو ہم سے بھی مل لو، ہم بھی یہی ہیں سرکار، اس نے دلداری سے کہا تو تہرامہ سلگ کر رہ گئی۔ میں فضول لوگوں سے ملنا تو کیا، ان سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی، اور اب میں فون بند کر رہی ہوں، دوبارہ کال ملائی تو اچھا نہیں ہوگا۔ اس نے انتہائی غصے سے کال کاٹی اور اٹھ کر بیٹھ گئی، پھر دونوں ہاتھوں سے اپنی دکھتی کن پٹیوں کو دبایا۔ سر درد سے پھٹنے لگا تھا۔ اس سمے اس کا شدت سے دل چاہا کہ کسی مہربان کندھے پر سر رکھ کر اپنا درد آنسوؤں کے ساتھ بہا دے۔ تہرامہ نے موبائل اٹھا لیا اور بے اختیار ایک نمبر دبایا۔ کال جا رہی تھی۔ وہ جیسے ہوش میں آئی، یہ میں کیا کر رہی ہوں، خود کو گھرکا اور کال کاٹنے لگی کہ فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو، میرداد کی بھاری آواز گونجی تو تہرامہ کا دل دھڑک اٹھا۔ کون بات کر رہا ہے؟ وہ نیند سے مخمور لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ میں تہرامہ نے آہستہ سے کہا۔ تہرامہ آپ اس وقت، مطلب خیریت تو ہے نا؟ وہ پوری طرح بیدار ہو گیا تھا۔ کچھ نہیں، ایسے ہی جاگ رہی تھی تو تہرامہ سے جواب نہ بن پڑا۔ میرداد نے پرسکون سانس خارج کی۔ اپنی بے خواب رات میں آپ نے مجھے یاد کیا، میری خوش قسمتی ہے، وہ خوش دلی سے بولا تو تہرامہ خاموش رہی۔ اب کچھ بولیں بھی یا مجھے کال کرنے کی غلطی پر پچھتا رہی ہیں؟ اس کے لہجے سے مایوسی جھلکی۔ نہیں تو، تہرامہ بے اختیار بول اٹھی۔ گڈ، وہ ایک دم خوش ہو گیا۔ آپ کو خامخواہ ڈسٹرب کیا، آپ اپنی نیند پوری کر لیں، شب بخیر، وہ آہستہ سے بولی۔ اب نیند کہاں پوری ہوگی، آپ کی آواز جو سن لی ہے، میرداد نے آہ بھر کر کہا۔ خیر کل اگر آپ اجازت دیں تو بندہ آپ کے ساتھ کچھ وقت بتانا چاہتا ہے۔ اس کی فرمائش پر تحریم سوچ میں پڑ گئی۔ اوکے، اس کے منہ سے نکلا۔ جسٹ گریٹ، تو پھر کراؤن ہوٹل میں شام 5 بجے آپ مجھے اپنا منتظر پائیں گی۔ وہ چہکا تو تہرامہ مسکرا دی۔ انشاءاللہ، اللہ حافظ، وہ خوش دلی سے بولی، پھر کال کاٹ کر بستر پر لیٹتے ہوئے ایک الوہی مسکراہٹ اس کے ساتھ رہی۔ وہ میز پر آمنے سامنے بیٹھے، جیسے آنکھوں کی زبان میں دل کی باتیں کر رہے تھے۔ تہرامہ نے بلیک ساڑی زیب تن کی رکھی تھی جس میں اس کا سراپا غضب ڈھا رہا تھا۔ سرمئی شال کندھے کے ایک طرف ڈالے وہ بہت پروقار دکھائی دے رہی تھی، سنجیدہ مگر پرسوز حسن۔ میرداد نے بھی اتفاقاً بلیک ڈریس شرٹ کے ساتھ سرمئی پینٹ پہن رکھی تھی اور اب اس حسن اتفاق پر زیر لب مسکرا رہا تھا۔ آپ بہت کم گو ہیں تہرامہ، اس نے چند منٹ کی خاموشی کے بعد جیسے شکوہ کیا، اور آپ بہت باتونی ہیں، نہ صرف زبان سے بلکہ اپنی آنکھوں سے بھی گفتگو کرتے ہیں۔ تہرامہ نے اس کی مسلسل خود پر مرکوز نگاہوں پر چوٹ کی۔ میرداد نے کہا لگایا، جہاں زبان سے کام نہ چلتا ہو وہاں آنکھوں سے عرضی دیتا ہوں۔ وہ کوہنی میز پر رکھ کر آگے جھک آیا تھا۔ لفظوں کے کھلاڑی ہیں اینکر صاحب۔ تہرامہ شوق ہوئی۔ لفظوں سے تو ہی رزق کماتا ہوں، یہ کہیے، لیکن اس وقت آپ کی توجہ کا طالب ہوں، اس لیے زبان کے ساتھ آنکھیں بھی التجا کر رہی ہیں۔ میرداد نے بے بس سی شکل بنائی۔ کس قسم کی توجہ؟ تہرامہ الجھن کا شکار ہوئی۔ میرے دل ناچیز کو آپ کی توجہ کی فوری ضرورت ہے، جو آپ کی ہمراہی کی خواہش میں ہمک رہا ہے، میرداد نے واضح الفاظ میں کہا تو تہرامہ کا دل دھڑکا۔ یہ اچھی خواہش تو نہیں؟ وہ لب دبا کر مسکرائی۔ میں خوب جانتا ہوں، مگر یہ نادان مانتا نہیں، سینے سے نکال کر آپ کو دے دیتا ہوں، اسے اچھے سے سمجھائیے۔ میرداد نے ٹھنڈی سانس بھر کر دایاں ہاتھ دل پر رکھ دیا تو وہ سرخ ہو گئی۔ رکھیے اپنے پاس اور خود ہی سمجھائیے، سمجھنے والا ہوتا تو کب کا سمجھ چکا ہوتا، میرداد نے گہری سانس لے کر کہا۔ خیر آپ کا قیام کب تک ہے یہاں؟ وہ بات بدل کر بولا تو تہرامہ بھی سکون سے بیٹھی۔ جب تک ادھر رہنے کا موڈ ہوگا۔ ویسے آپ کس سلسلے میں تشریف لائے ہیں؟ اس نے مبہم جواب دے کر پوچھا۔ چند پروگرامز کی ریکارڈنگ کرنے کو ٹھہرا ہوا ہوں، آپ اگر چاہیں تو آپ کی واپسی تک ٹھہر سکتا ہوں۔ میرداد نے اپنی جگمگاتی آنکھیں تہرامہ پر ٹکا دیں۔ میں تو سال بھر کے لیے دبئی میں ہوں، تہرامہ نے شریر مسکراہٹ سے کہا۔ اچھا، تو میں بھی سال بھر کے لیے یہی ہوں، میرداد نے فوراً فیصلہ کیا۔ میں عمر بھر کے لیے یہاں ہوں، تہرامہ نے مزید شرارت کی۔ تو میں بھی بوریا بستر سمیٹ کر یہاں آ جاتا ہوں، میرداد بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ تہرامہ اسے دیکھنے لگی جیسے جانچ رہی ہو۔
میرے الفاظ کو شک کی نگاہ سے مت دیکھے تہرامہ، آئی ریئلی لو یو۔ مرداد نے میز پر رکھا تہرامہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا تو تہرامہ پگھل کر رہ گئی، اور یہی وقت تھا جب اس کے دل کی بنجر زمین پر مرداد کی محبت پھوار بن کر برسی۔ ایکسکیوز می سر، اتنے میں ویٹر آیا تو تہرامہ سنبھل کر بیٹھ گئی۔ پھر خوشگوار ماحول میں مرداد کے ساتھ کھانا کھاتے تہرامہ کل رات والی ٹینشن بالکل بھلا چکی تھی۔ واپسی پر مرداد نے اسے خوبصورت گھڑی گفٹ کی جو تہرامہ نے کچھ پس و پیش کے بعد رکھ لی تھی۔ ٹیپو نے فوج میں بھرتی کے لیے سب ٹیسٹ پاس کر لیے تھے۔ یہ خبر نہیں تھی، یہ ایک بہت بڑی خوشخبری تھی جس سے ٹیپو کے ساتھ اس کی بیوہ ماں اور بہن رتابہ کو بے انتہا خوشی بخشی تھی۔ ان کی آنکھوں میں بسا خواب مجسم ہو کر ان کے سامنے آ گیا تھا۔ وہ خوش کیوں نہ ہوتی؟ ٹیپو کی تو کیفیت ہی نرالی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر خوشی کے مارے ہاتھ میں وہ کاغذ پکڑے بیٹھا رہا جس میں اسے تمام امتحانات پاس کرنے کا مزدست بھیجا گیا تھا۔ اس کی زندگی کا سب سے بڑا خواب پورا ہو گیا تھا، اور لبوں پر ہر دم رہنے والی سب سے بڑی دعا قبول ہو گئی تھی۔ وہ خوش کیوں نہ ہوتا؟ اب اس کے حالات سدھرنے والے تھے، اس کی بیوہ ماں کی پریشانیاں ختم ہونے والی تھی۔ اس کی کمر جو رات بھر سلائی کرنے سے دوہری ہو جاتی تھی اب وہ سکون پانے والی تھی۔ تہرامہ اور مرداد کی یہ حسین ملاقات اگلی کئی ملاقاتوں کا پیشخواہ ثابت ہوئی۔ ان دنوں دبئی تہرامہ کے لیے جنت بن گیا تھا۔ وہ ناشتہ کر کے ہوٹل سے نکل جاتی اور مرداد کے ساتھ سارا دن گزار دیتی۔ اس کی ہمراہی میں لمحے خوشبو بکھیرتے گزرتے تھے تو اس کی گفتگو تتلیوں کی طرح تہرامہ کے گرد چکرایا کرتی تھی۔ وہ آنکھوں سے حال دل کہتا اور تہرامہ دل سے سنا کرتی۔ زندگی کی نامہربانیاں کہیں پس پش چلی گئی تھیں۔ برسوں بعد وہ کھل کر سانس لینا سیکھ رہی تھی۔ اس نے مرداد کو اپنی ساری محرومیوں کا ازالہ سمجھ لیا تھا۔ وہ تھا ابھی تو کسی نجات دہندہ جیسا نرم خو، محبت سے لبریز اور جان چھڑکنے والا۔ تہرامہ کے دل کے وہ زخم جن کو مرہم نصیب نہ تھا اب جیسے شافع علاج پا گئے تھے۔ وہ روایتی جاگیردار اور سیاسی گھرانے سے وابستہ تھی، جہاں بالخصوص عورت کے لیے حرص اور سنگ دلی کا عجب ہی ملاپ دیکھنے میں آیا تھا۔ چاہے دولت ہو یا عزت، عورت کو ہی ان پر قربانی کی آری سے کاٹا جاتا تھا۔ بڑی تین بہنیں اسی روایت کی بھینٹ چڑھی تھی، خود سے دگنی عمر کے مردوں کی تیسری چوتھی بیوی بن کر ایک عجیب زندگی گزار رہی تھی۔ وسیع اور ذمہ داری اور روپے پیسے کو اپنا ہی خاندان تک محدود رکھنے کا یہ طریقہ ایک خاص طریقہ تھا۔ بے جوڑ شادیاں کر کے جان چھڑائی جاتی تھی۔ بہترین اسکول کالجز میں پڑھنے والی لڑکیوں کو ان کی زندگی کے اہم موقع پر گونگا بہرا بنا کر ان چاہے مرد کو سونپ دیا جاتا۔ لیکن تہرامہ ان روایتوں سے باغی نکلی۔ وہ اپنی تینوں بہنوں سے بالکل الگ مزاج کی تھی۔ چھوٹی اور بڑی منموہنی صورت کی بنا پر وہ بابا کی کچھ لاڈلی رہی۔ اسی لاڈ نے اس کے من مانی کرنے والے مزاج کو تقویت دی، مگر زندگی کی راہ میں ایسے موڑ آئے کہ اس کا مزاج بدل گیا۔ لیکن اب مرداد کو دیکھ کر اس کے اندر کی باغی لڑکی سر اٹھا رہی تھی، اس کی ہمراہی کی خواہش کر رہی تھی، اس کو ہر نفع نقصان سے بے نیاز کر رہی تھی۔ فوج کی ٹریننگ پر جا رہا تھا اور اماں اور رتابہ کے ساتھ اس کھڑکی والی ٹیپو فوج کی ٹریننگ پر جا رہا تھا اور اماں اور رتابہ کے ساتھ اس کھڑکی والی حسینہ کی یاد کو بھی اپنے سامان کے ساتھ باندھ کر اپنے ساتھ لیے جا رہا تھا، جس سے ٹیپو کو عجیب سی انسیت پیدا ہو گئی تھی۔ حالانکہ وہ ٹیپو کی بارافتگاہ نگاہوں سے غافل نہیں تھی، مگر پھر بھی ادائے بے نیازی سے اسے نظر انداز کرتی تھی، جیسے اسے اپنے بے پناہ حسن کی کشش کا اندازہ تھا۔ ٹیپو اسے بڑی سی کار میں کالج جاتے جاتے بھی کئی بار دیکھ چکا تھا، لیکن اس کے علاوہ وہ کہیں نہیں نکلتی تھی۔ ٹیپو کو دل میں یہ حسرت ہی رہی کہ کبھی وہ اسے نظر بھر کر دیکھ لیا، اور اب تو یہ حسرت شدت پکڑتی جا رہی تھی۔ وہ بہت دنوں کے لیے اس شہر سے دور جا رہا تھا، اس حسینہ کے دیدار سے محروم ہونے جا رہا تھا جس کو دیکھ کر اس کی صبح سہانی ہو جاتی تھی۔ یہ احساس ہی ٹیپو کے لیے سہانے روح تھا کہ اب وہ ہر روز اسے دکھائی نہیں دے گی۔ وہ یہ سوچتا تو سینے میں دم اٹکتا محسوس ہوتا۔ نوعمر کی پہلی شدید کشش کو وہ اپنی پہلی محبت سمجھ بیٹھا تھا۔ وہ کسی طرح اس ظالم حسینہ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا تھا، بس ایک بار، صرف ایک بار۔ وہ اسے اپنے دور جانے کے متعلق آگاہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ ٹیپو کے لیے تو وقتی طور پر صحیح اس کا نہ دیکھنا ایک قیامت تھا۔ وہ شدید بے چینی کا شکار تھا۔ جوں ٹریننگ پر جانے کی تاریخ نزدیک آتی جا رہی تھی اس کی خواہش بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ بولایا پھرتا، اس بات سے بے خبر کہ یہ خواہش اسے خون کے آنسو رلانے والی تھی۔ تہرامہ مرداد کا ہاتھ تھام کر نرم ریتلی زمین پر پاؤں دھرتی خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ آج وہ مرداد کے ساتھ ساحل پر آئی تھی اور عرصے بعد بہت عام سے حلیے میں گھر سے باہر نکلی تھی۔ ڈھیلا ڈھرا ٹراؤزر شرٹ پہنے، وہ بالوں کو پونی سٹائل میں باندھے اپنی عمر سے کہیں بس چھوٹی اور حسین نظر آ رہی تھی۔
میرداد اس لباس میں بھی اس کو سراہ رہا تھا، حالانکہ اطراف میں آزاد حسن بکھرا پڑا تھا، لیکن میرداد کی نظریں صرف تہرامہ کا طواف کر رہی تھی۔ تم نہیں جانتی تہرامہ، میں تمہارا اسیر ہو گیا ہوں، یوں لگتا ہے تمہاری محبت میرے دل میں برسوں سے پنپ رہی ہے۔ میرداد نے تہرامہ کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ ان چند دنوں میں وہ میرداد کے بہت نزدیک آ گئی تھی۔ شاید تم مجھ سے اتنا پیار نہیں کرتی، میرے وجود کا ادھورا پن تمہیں چبھتا ہوگا، میرداد نے مایوس لہجے میں کہا۔ تو تہرامہ تڑپ اٹھی۔ میں بھی تو اندر سے ادھوری ہوں میر، تم مجھے اپنا رہے ہو، میں تم سے مکمل ہو رہی ہوں اور تم مجھ سے مکمل ہو جانا۔ تہرامہ کی بات پر میرداد کی آنکھوں کے جگنو چمک اٹھے۔ اس نے تہرامہ کا نرم و نازک ہاتھ تھام لیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تمہارے الفاظ نے مجھے کس قدر خوشی بخشی ہے تہرامہ، جیسے ساتوں آسماں مجھ پر مہربان ہو گئے ہوں۔ وہ بے انتہا خوش نظر آ رہا تھا۔ تہرامہ ناز سے مسکرا دی، اس کی تڑپتی سسکتی آرزوؤں کو کنارہ مل گیا تھا۔ وہ جاگنگ سے واپسی پر خاصا پرجوش دکھائی دے رہا تھا۔ آج اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اس حسینہ کو اپنی طرف متوجہ ضرور کرے گا۔ خوش نصیبی سے وہ کھڑکی میں ہی کھڑی تھی، مگر کچھ پریشان اور ہراساں سی وہ کمر کے بل جھکی کچھ تلاش کر رہی تھی۔ ٹیپو آگے بڑھایا، بغور اسے دیکھنے لگا۔ اس کے اور ٹیپو کے درمیان باؤنڈری وال کا فاصلہ تھا اور 5 فٹ اونچی کھڑکی تھی۔ ایکسکیوز می، ٹیپو نے آواز لگائی تو وہ ایک دم سیدھی ہوئی۔ اس کے ریشمی براؤن بال جھٹکے سے لہرے اور شہابی چہرہ چاند کی طرح چمکنے لگا۔ ٹیپو تو اس خیرہ کرتے حسن میں کھوسا گیا۔ اچانک باؤنڈری وال سے ایک لڑکا باہر کودا اور ناک کی سیدھ میں دوڑنے لگا۔ ٹیپو نے چونک کر اس بھاگتے لڑکے کی پیٹھ دیکھی۔ اندر بنگلے میں ایک دم شور بلند ہوا اور گیٹ پورا کھل گیا۔ اس لڑکی نے ہراساں ہو کر کھڑکی بند کی۔ گیٹ سے اسی دن والا باروب شخص ہاتھ میں پسٹل اٹھائے سخت غصے میں برآمد ہوا اور ٹیپو کی طرف جارحانہ انداز سے بڑھا۔ بے حیا لڑکے، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے ارادے انتہائی خطرناک لگ رہے تھے، جیسے ٹیپو کو جان سے مارنا چاہتا ہو۔ ٹیپو خوف زدہ ہو کر اپنے گھر کی طرف پلٹا۔ ادھر رک بے غیرت، پیچھے سے وہ شخص ہررایا اور ایک فائر کی آواز کے ساتھ گرم سنسناتی گولی ٹیپو کے بائیں کندھے کے نیچے بازو پر آ لگی اور وہ تڑپ کر زمین پر گر گیا۔ امی، تکلیف میں بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ سائیں، یہ لڑکا وہ نہیں، ہمارے بنگلے میں دوسرا لڑکا گھسا تھا، ایک ملازم نے بنگلے سے باہر آ کر مالک کو بتایا۔ کیا مطلب؟ وہ دوسرا لڑکا تھا جی، نیلی شرٹ اور کالی پینٹ والا۔ تو حرام خور، میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو، ڈھونڈو اسے۔ مالک غصے سے پاگل ہو گیا۔ کچھ ملازم سرپٹ دوڑے۔ اس لڑکے کی ہمت کیسے ہوئی ہمارے بنگلے میں گھسنے کی؟ وہ شخص کف اڑا رہا تھا، پھر غصیلی نظروں سے اوپر کھڑکی کی طرف دیکھا اور کچھ سوچ کر اندر بڑھ گیا۔ ٹیپو نے شدید درد سے اس کو اندر جاتے دیکھا۔ اس میں اٹھ کر کھڑے ہونے کی ہمت نہیں تھی، اس کے بازو سے خون بہے جا رہا تھا۔ صبح سویرے کا وقت تھا، آس پڑوس میں اگر لوگ دیکھ بھی رہے تھے تو اس کے قریب آ کر اس کی مدد کرنے کی جرات شاید نہیں رکھتے تھے۔ اماں ناشتہ بنا کر ٹیپو کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی، جس نے جاگنگ سے واپس آنے میں کافی دیر کر دی تھی۔ اماں، ناشتہ دیں جلدی۔ رتابہ کالج کے لیے تیار کری تھی۔ ٹیپو نے بہت دیر لگا دی، وہ فکر مندی سے بولی تھی۔ کچھ دیر پہلے گولیاں بھی چل رہی تھیں۔ شہر کے حالات خراب لگ رہے ہیں، تم آج کالج مت جاؤ۔ انہوں نے والا منہ میں ڈالتی رتابہ کو کہا۔ اماں، ہم اب پرانے محلے میں نہیں رہتے جہاں شہر کے حالات کا گولیاں چلنے سے پتہ چلتا ہو۔ یہ پوش علاقہ ہے، سارے شہر میں ہنگامے ہو رہے ہیں، تب بھی ادھر پتہ نہیں لگنا۔ رتابہ نے لاپرواہی سے ناشتہ ختم کیا۔ اوکے ماں، میں تو چلتی ہوں، اللہ کی امان میں۔ اماں اس کے پیچھے آئیں۔ اوفو اماں، گیٹ پر انٹرنل لاک لگا ہوا ہے، میں خود سے دروازہ بند کر کے جا سکتی ہوں۔ آپ روز خواہ پیچھے آتی ہیں، رتابہ نے جھنجھلا کر کہا۔ میری تسلی اسی طرح ہوتی ہے، اور یہ انٹرنل لاک یا جو بھی ہے میری دعا تجھ تک نہیں پہنچا سکتا جو میں جاتے وقت دیتی ہوں۔ اماں نے گیٹ سے آدھی باہر کھڑی رتابہ پر آیت الکرسی پڑھ کر پھونکی۔ ارے یہ کون زخمی پڑا ہے؟ رتابہ ایک دم چونک کر باہر نکلی۔ اماں بھی باہر نکل آئیں۔ ٹیپو کا مخصوص جاگنگ سوٹ دیکھ کر دونوں کے دل پر ہاتھ پڑا تھا۔ رتابہ نے تیزی سے نیچے جھک کر اسے سیدھا کیا، پھر چہرے پر نظر پڑتے اس کی چیخ نکل گئی۔ ٹیپو میرے بھائی، ارے میرا بچہ، یہ کیا ہو گیا؟ یا اللہ! اماں نے صدمے سے سینے پر ہاتھ مارا۔ ٹیپو کی آنکھیں بند اور سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ رتابہ اس کے بہتے ہوئے خون کو دیکھ کر رونے لگی۔ یہ کیسے ہوا؟ کس نے تمہیں گولی ماری؟ وہ ہراساں سی ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی، پریشان نظروں سے بڑے بڑے بنگلوں کے باہر کھڑے ملازمین کی طرف دیکھا جو دور کھڑے بے حسی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ارے کوئی سواری کراؤ، میرے بچے کو اسپتال پہنچانا ہے۔ اماں نے روتے ہوئے ٹیپو کے بازو سے بہتے لہو کو اپنی چادر سے روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ بھیا، ہمیں ہاسپٹل جانا ہے، پلیز ہماری مدد کر دو۔ اس علاقے میں رکشہ ٹیکسی ملنا آسان نہیں تھا، سو رتابہ فوری طور پر ایک بنگلے کے ڈرائیور کے پاس دوڑی جو بے نیازی سے کار کو صاف کر رہا تھا۔ ایمبولینس کو فون کرو، اتنا خون ہمارے صاحب کی گاڑی کو خراب کر دے گا۔ اس کا جواب رتابہ کو ساکت کر گیا۔ اتنی سنگ دلی خدا پوچھے گا تم سے تو۔ اس نے بیگ سے سیل نکال کر نمبر ملایا، پھر ایمبولینس سے اسپتال پہنچنے تک وہ دونوں رو رو کر اللہ سے ٹیپو کی سلامتی کی دعا مانگتی رہیں۔ اسپتال میں بھی کافی مشکل سے ٹیپو کو طبی امداد ملی۔ کئی سوال تھے جن میں سے ایک کا جواب بھی دونوں ماں بیٹی کے پاس نہ تھا۔ ڈاکٹرز نے گولی بازو سے نکال لی تھی، مگر خون بہت ضائع ہو گیا تھا۔
خوش نصیبی سے رتابہ کا خون بھائی سے میچ کر گیا تھا، سو ایک بوتل خون اس نے دیا۔ اس کا بس چلتا تو جسم کا سارا لہو اپنے پیارے بھائی کو دے دیتی۔ ٹیپو کافی دیر بعد پوری طرح ہوش میں آیا، اس کی رنگت چند گھنٹوں میں پیلی پھٹک ہو گئی تھی۔ اماں اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے رو پڑی۔ کیسے ہوا یہ؟ کس نے تمہیں گولی؟ ان کی بات بیچ میں ہی رہ گئی جب 2-3 مضبوط جثے کے آدمی اس کے سر پر آن کھڑے ہوئے۔ ایک ٹیپو پر جھک گیا اور کان میں بولنے لگا۔ ٹیپو کی رنگت مزید متغیر ہو گئی، پھر وہ تینوں کمرے سے باہر چلے گئے اور ایک پولیس والا بیان لینے آ پہنچا۔ آپ پر کس نے فائر کیا؟ کیا معاملہ تھا؟ اس کے پوچھنے پر ٹیپو کچھ دیر خاموش رہا۔ میں جاگنگ سے واپس آ رہا تو نہ جانے کس نے پیچھے سے گولی مار دی، اس نے آہستہ سے کہا۔ آپ نے نہیں دیکھا کس نے فائر کیا اور کیوں؟ نہیں۔ آپ کی کسی سے کوئی دشمنی، کسی پر کوئی شک؟ نہیں۔ اوکے، پولیس والا بیان لے کر چلا گیا۔ یہ کون لوگ تھے ٹیپو؟ اماں نے پوچھا تو ٹیپو نے اپنی سرخ آنکھیں چھت پر جما دی۔ رتابہ ایک طرف کھڑی فکرمند نظروں سے بھائی کو دیکھتی رہی۔ بات تھی یا قیامت؟ اس کا سانس رک گیا تھا اور وہ ہونکوں کی طرح ڈاکٹر کو دیکھنے لگی۔ کیا کہا آپ نے؟ اسے لگا اس کے سماعتوں نے غلط سنا۔ آپ کے بھائی کا بازو ناکارہ ہو چکا ہے، سو ہمیں اس کا بازو کاٹنا ہوگا، ڈاکٹر نے دوبارہ سادہ الفاظ میں دہرایا تو رتابہ کی آنکھوں سے آنسوں کے کئی قطرے بہہ نکلے۔ نہیں ڈاکٹر، اس کا سلیکشن ہو گیا ہے آرمی میں، بس 2-4 دنوں میں ٹریننگ پر جانا ہے اور آرمی جوائن کرنا اس کا خواب ہے۔ آپ اس کے بازو کے ساتھ اس کا خواب کاٹ دینا چاہتے ہیں؟ نہیں پلیز ایسا ظلم مت کیجیے۔ رتابہ نے سسک کر ڈاکٹر کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ میری بہن، بہت ضروری ہے آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ڈاکٹر نے ٹھنڈی سانس بھری۔ میری ماں جیتے جی مر جائے گی، جوان بیٹے کو اپاہج نہیں دیکھ پائے گی۔ رتابہ روانی سے بہتے آنسوؤں کے ساتھ بڑبڑائی۔ اور آپریشن، پیسے؟ ایک اور سوال اس کے لبوں پر آیا۔ ہاسپٹل کے سب چارجز پے ہوتے رہیں گے جب تک میں یہاں ایڈمٹ ہوں۔ رتابہ کے ذہن میں ٹیپو کی بات گونجی۔ ٹیپو نے اسے اپنے ساتھ ہونے والی واردات کہہ سنائی اور یہ بھی بتا دیا کہ اس دن جو آدمی آئے تھے اسے دھمکانے آئے تھے کہ وہ اپنی زبان بند رکھے، ورنہ سے آگے ٹیپو نے بہت بے بس نظروں سے رتابہ کو دیکھا تھا۔ رتابہ کے اصرار پر بھی اس نے اس دھمکی کے متعلق بتا کر نہ دیا۔ وہ سوچتے ہوئے ٹیپو کے پاس چلی آئی اور اس کو یہ روح فرسا خبر سنائی تھی۔ تم کافی بہت اچھی بناتی ہو، میرداد نے مگ ہونٹوں سے ہٹا کر تعریف کی۔ تھینکس، میں کافی ہی نہیں کافی کچھ اچھا بنا لیتی ہوں، تہرامہ مسکرائی۔ اس میں کوئی شک؟ اچھے بھلے صحافی کو دیوانہ بنا لیا اپنا، میرداد نے گمبھیر لہجے میں کہا تو تہرامہ جھیم گئی۔ تہرامہ، مجھ سے نکاح کر لو ابھی۔ اسی وقت اچانک میرداد نے جذبات سے مغلوب ہو کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میرداد، تہرامہ تحیر زدہ رہ گئی۔ پلیز ڈیئر، اب تمہارے بنا رہا نہیں جائے گا، وہ بے بسی سے بولا۔ کیا تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی؟ یکایک وہ مایوس نظر آیا۔ نہیں میرداد، میں بھی تمہاری ہمراہی چاہتی ہوں، مگر اتنی جلدی پاکستان چل کر بابا کو منا تو لینے دو۔ وہ تذبذب کا شکار تھی۔ وہ اسی صورت مانیں گے تہرامہ جب تم ان سے کہو گی کہ تم نے اپنی مرضی سے نکاح کر لیا، لامحالہ ان کو رخصتی کرنی ہی پڑے گی، ورنہ شاید وہ کبھی راضی نہ ہو۔ میرداد کی بات تہرامہ کے دل کو لگی۔ ویسے تم اب خود مختار ہو، تمہیں اپنی زندگی کے فیصلے لینے میں کوئی جھجک تو نہیں ہونی چاہیے۔ تہرامہ کی خاموشی پر وہ کچھ خفا ہوا۔ نہیں میرداد، وہ میرے بابا ہیں، ان کی رضامندی ضروری ہے۔ خیر تم جو چاہتے ہو وہ کرو، میں راضی ہوں۔ تہرامہ ہلکی آواز میں کہہ کر میرداد کو دیکھنے لگی جس کے انگ انگ میں خوشی کا سمندر موجزن ہو گیا تھا۔ او میری جان، بہت شکریہ، تمہارے مثبت جواب نے مجھے آسمان پر کھڑا کر دیا۔ وہ جیسے جھوم اٹھا تھا۔ تہرامہ کھل کر مسکرا دی کہ دلی تمنا تو اس کی بھی یہی تھی۔ نکاح میں میرداد کے کچھ قریبی دوست اور ان کی فیملیز نے شرکت کی۔ اپنے تئیں یہ خفیہ نکاح تھا اور تہرامہ نے میرداد کو بہت رد و قد کے بعد ان چند فیملیز کی اس میں موجودگی کی امادگی دی تھی۔ دل میں 100 خدشے اور ہزاروں خوشیاں لے وہ میرداد کے نام ہو گئی۔ زندگی کے ایک بالکل ناقابل یقین کام کو انجام دے دیا گیا تھا۔ میرداد بے حد خوش تھا تو تہرامہ کی خوشی بھی تولی نہیں جا سکتی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی ہمراہی میں جیسے بادلوں پر چل رہے تھے۔ شب زفاف میرداد نے محبت کے ڈھیروں پھول تہرامہ پر اس طرح نچھاور کیے کہ وہ اس کی اسیر ہو کر رہ گئی۔ کیا اب بھی کوئی شک و شبہ رہ گیا میری خوش نصیبی پر؟ اگلی صبح وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر سوچ رہی تھی اور فاصلے پر کھڑی خوش قسمتی اس کی بات پر مسکرائی تھی۔ ٹیپو کی زندگی ویرانیوں کی آماج کا بن گئی تھی۔ اس کا سب سے بڑا خواب چکنا چور ہو کر اس کی آنکھوں میں کھپ گیا تھا۔ آمنہ بیگم کی حالت بہت خراب تھی۔ جوان بیٹا یوں مفلوج ہو جائے گا، یہ کس نے سوچا تھا؟ وہ مایوسی کی امی گہرائی میں جا اتری تھی۔ پورا مہینہ اتنا تکلیف دہ گزرا تھا کہ ان کی بیوگی کے تمام ماہ و سال پر بھاری تھا۔ ڈاکٹروں نے نقلی بازو لگوانے کا کہا تھا۔ شاہ صاحب اس کا خرچہ اٹھانے کو تیار تھے مگر ٹیپو فی الحال راضی نہیں تھا۔ وہ تو لگتا تھا ہواؤں سے بھی روٹھا ہوا ہو، بات بات پر کاٹ کھانے کو دوڑتا، سارا دن اندھیرا کیے کمرے میں پڑا رہتا، رہ کر اپنی کم مائگی اور بے بسی پر رونا آتا۔
شاہ صاحب نے دولت اور طاقت کے بل پر سب کچھ اپنے حق میں کر لیا تھا۔ وہ مجرم ہوتے ہوئے بھی ہر طرح سے باعزت بری تھے، ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ ہاں، وہ جب چاہتے دوسروں کی زندگی کو دو کڑی کا کر کر رکھ دیتے۔ وہ سوچتا اور اس کا خون کھول اٹھتا، اور وہ آنکھیں میچ کر مٹھی بند کر کے خود سے ایک عہد دہراتا، شاہ صاحب کو برباد کرنے کا عہد، ان کا جینا حرام کر دینے کا عہد۔ تم میری اولین محبت ہو تہرامہ، میرداد نے اس کے کان میں ایسا گوشی کی۔ اولین محبت بناؤ مت، تمہارے اتنے برسوں کے کریئر میں کوئی لڑکی تمہاری چاہت تو بنی ہوگی، تہرامہ نے اٹھلا کر کہا۔ کریئر بنانے سے بہت پہلے نئے نویلے خوابوں کے ساتھ تمہارے تصور نے آنکھوں میں جگہ بنا لی تھی۔ وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ تہرامہ نے الجھ کر اسے دیکھا۔ وہ کیسے؟ کیا ہم پہلے بھی کہیں مل چکے ہیں؟ اس کے سوال پر وہ مبہم سا مسکرایا۔ ہاں، میں بار بار مل چکا ہوں تم سے سپنوں کی حسین وادی میں۔ اس کے جواب پر تہرامہ نے اس کے سینے پر مکہ مارا۔ جھوٹے؟ میں جھوٹا نہیں ہوں تہرامہ، میرداد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر درشتی سے کہا۔ اوکے اوکے کول، صحافی ہو پر سچے ہو۔ وہ سٹ پٹا کر بھی لطیف طنز کرنے سے باز نہ آئی۔ سیاستدانوں سے زیادہ جھوٹا اور فریبی نہیں ہوں، وہ عجیب انداز میں بولا۔ ہر سیاستدان جھوٹا ہوتا ہے اور نہ ہی فریبی، اپنی معلومات درست کر لو۔ تہرامہ کی خاندانی سیاست پر چوٹ پڑی تھی، سو وہ بھی خراب موڈ سے بولی۔ کمنٹ آف دا ایئر، تمہاری بات سنہرے روپ سے لکھنے لائق ہے۔ وہ چہرہ اوپر کر کے ہنسنے لگا۔ تمہارا کاروبار سیاست اور سیاستدانوں سے ہی چلتا ہے، اتنی نفرت کرتے ہو تو صحافت چھوڑ دو، تہرامہ نے سنجیدگی سے کہا۔ یہ اچھی کہی، میں صحافت چھوڑ دوں؟ تم لوگ دوگلا پن نہیں چھوڑو گے؟ اس کا لہجہ سلگا ہوا تھا۔ تہرامہ بری طرح الجھی۔ کیسا دوگلا پن؟ آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسی عجیب باتیں کر رہے ہو؟ ایسے ہی تمہیں شریک حیات سمجھ کر دل کا بوجھ ہلکا کر رہا تھا، لیکن تم بیوی سے زیادہ پولیٹیکل وومن ہو، سو معافی چاہتا ہوں۔ وہ سگریٹ لبوں سے لگا کر ہلکے پھلکے انداز سے بولا۔ تہرامہ جواب میں کچھ کہنا چاہتی تھی پر مصلحتاً خاموش رہی۔ اب چند دن رہ گئے ہیں میری واپسی میں، تم اس طرح میرا دل جلا کر مجھے رخصت کرو گے؟ وہ میرداد کے کندھے پر سر رکھ کر روحانسی ہو کر بولی تو میرداد نے اسے اپنے قریب کر لیا۔ تم تو میری جان ہو، میں بھلا تمہارا دل کیوں جلاؤں گا؟ تم خود جذباتی ہو گئی ہو سچ سن کر۔ بہرحال چلو آؤٹنگ پر چلتے ہیں، چند دنوں کو یادگار بنا لیں، پھر یہ لمحات میسر ہوں نہ ہوں۔ میرداد نے اٹھتے ہوئے کہا تو تہرامہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ بعض اوقات وہ بہت عجیب باتیں کرتا تھا، زندگی کہیں کھو گئی تھی جسے باوجود کوشش کے وہ ڈھونڈ نہ پا رہا تھا۔ اماں اور رتابہ کی اسرار پر اس نے نقلی بازو لگوا لیا تھا، ان کے پریشان چہرے وہ دیکھ نہیں سکتا تھا، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی حالات سے سمجھوتا کر لیا۔ رتابہ کی خواہش پر یونیورسٹی میں ایڈمیشن بھی لے لیا، اور دل کی خواہش تو پوری نہ ہو سکی، لیکن اماں کا سہارا بہرحال بننا تھا، جو اس واقعے کے بعد ایک دم بوڑھی اور تھکی ہوئی نظر آتی تھی۔ اس بنگلے میں رہنا وہ اس کے لیے بہت اذیت ناک ہو گیا تھا۔ یوں نہیں آتے جاتے وہ کوشش کرتا کہ شاہ مینشن کی طرف نگاہ نہ پڑے، جسے دیکھ کر اس کے اندر خون کی گردش تیز ہو جاتی تھی، آنکھوں سے لہو ٹپک پڑتا تھا۔ یہ تو وہ سمجھ ہی چکا تھا کہ اس دن اس لڑکی کا بوائے فرینڈ اس سے ملاقات کی غرض سے آیا تھا، جس کے دھوکے میں شاہ مراد نے ٹیپو کو گولی ماری۔ اسے بہت افسوس ہوا کہ پہلی بار دل کسی پر آیا، وہ بھی کمزور کردار کی لڑکی نکلی۔ اب تو اس لڑکی کے لیے بھی اس کے دل میں صرف اور صرف نفرت تھی۔ وہ اس وقت ایئرپورٹ کے ویٹنگ ایریا میں بیٹھے ہوئے تھے، تہرامہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ رات کو 2 بجے بابا کا فون آیا تھا، وہ بے حد غصے میں تھے، تہرامہ کو فوراً وطن لوٹنے کا کہا تھا۔ ان کو یقیناً کہیں سے سنگن مل گئی تھی۔ تہرامہ رات سے پریشان بیٹھی تھی، میرداد نے فوراً اس کے جانے کا انتظام کیا تھا۔ وہ اسے ساتھ لگائے تسلیاں دے رہا تھا۔ دیکھو تہرامہ، ہم کوئی عام لوگ نہیں ہیں کہ ہماری سرگرمیاں نوٹس میں نہ آئیں۔ میرے ہی قلم قبیلے کے لوگ ہر جگہ نظر رکھے ہوئے ہیں، اور یہ کوئی بڑا ایشو بھی نہیں۔ ہم نے نکاح سے پہلے یہ ممکنہ باتیں سوچ رکھی تھیں اور ان کا سامنا کرنے کو بھی تیار تھے۔ اب قدم اٹھایا تو ثابت قدمی سے چلنا بھی ہوگا۔ تم بالکل فکر مت کرو، بابا کو نکاح کا بتا دینا، آخر تمہارا بھی تو حق ہے اپنی زندگی پر، اپنے ذاتی فیصلے اپنی مرضی سے لینا کوئی گناہ نہیں۔ میرداد اس کو حوصلہ دے رہا تھا۔ تمہارے بابا نے تو 2 بیویوں سے فارغ اجران شاہ سے تمہاری قسمت پھوڑنی چاہی، وہ تو اس کی لالچی اور فریبی فطرت نے خود ان کو رشتہ ختم کرنے پر مجبور کیا۔ اب دوبارہ تمہیں کسی اور اجران کے حوالے کر دیتے تو تم نے اپنی مرضی کا فیصلہ کر کے بہت اچھا کیا۔ اب تم بچی نہیں، خود مختار عورت ہو، تمہارے بابا کا تم پر اپنے فیصلے مسلط کرنا بنتا ہی نہیں۔ وہ غصے سے بولو تو تہرامہ نے لب بھینچ کر سر ہلایا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، بہت کر لی بابا نے ہم بیٹیوں پر حکومت، ہمیں اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ میں ان سے پہلے بھی اختلاف کرتی آئی ہوں، مگر پہلے مجھے کوئی ہم نوا اور ہم قدم نہیں ملا۔ اب تو تم میرے ساتھ ہو، اب میں خود کو بہت مضبوط محسوس کرتی ہوں۔ وہ تلخی سے بولتے ذرا سا مسکرائی تو میرداد بھی مسکرا دیا۔
اوکے اب بلاوا آ گیا ہے، اٹھو شاباش شاباش۔ وہ اس کا ہینڈ کیری اسے دیکھ کر پیار سے بولا تو تہرامہ کی آنکھیں چھلک آئیں۔ آئی لو یو میر، مجھ سے رابطے میں رہنا۔ آئی لو یو ٹو مائی وائف، یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے؟ وہ اس کی پیٹھ تھپ تھپا کر اس سے الگ ہوا تو تہرامہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی قدم آگے بڑھائے۔ تم نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا اور ایک لمحے کو اپنے خاندان کے وقار اور اپنے باپ کی عزت کا خیال نہیں کیا؟ وہ مٹھیاں بھینچے تہرامہ کو گھور رہے تھے۔ مجھے اپنی زندگی اپنی مرضی سے جینے کا حق ہے بابا، مجھے جو اپنے لیے مناسب لگا میں نے وہ کیا۔ تہرامہ اطمینان سے بولی۔ تمہاری مرضی؟ وہ چلاک صحافی جو 2 ٹکے کے پروگرام کر کے خود کو توپ چیز سمجھتا ہے، اسے تم نے ہمارے برابر لا کھڑا کیا۔ بابا کا غم و غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ تہرامہ مصلحتاً خاموش رہی۔ اتنے نازک موقع پر جب سیاست کی جوڑ توڑ چل رہی ہے، تم نے ہمارے حریفوں کو ہماری پگڑی اچھالنے کا موقع دے دیا۔ تمہارا میر داد کے ساتھ سکینڈل اخبار اور میگزینز کا ہاٹ ٹاپک بن چکا ہے۔ انہوں نے کئی اخبارات میز پر پھینکے جن میں تصاویر میر داد اور تہرامہ کی لو سٹوری کو سرخی بنایا گیا تھا۔ یہ بھی دیکھو اپنی بے حیائی کے ثبوت۔ انہوں نے ایک اور میگزین کھول کر دکھایا جس کے صفحات پر تہرامہ اور میر داد کی دبئی بیچ پر لی گئی تصاویر تھی۔ تہرامہ کو جھٹکا سا لگا، باپ کے سامنے اسے حیا سی آ گئی۔ تم نے میرے سر پر خاک ڈال دی تھی تہرامہ۔ وہ صوفہ پر سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ تہرامہ کے دل کو کچھ ہوا۔ کسی زمانے میں طاقت اور جلال سے جو شخص اب مختلف بازیوں میں جیتا تھا، اب چیخ کر بولنے سے بھی ہام جاتا تھا۔ بابا، وہ بے چین ہو کر ان کی طرف بڑی دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔ باپ اتنا عزیز ہوتا تو ایسا قدم اٹھاتی؟ وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر بولے تو تہرامہ برف کی طرح ٹھنڈی پڑ گئی۔ گھر کے ماحول میں عجیب تناؤ سا تھا۔ بابا کا اصرار تھا کہ تہرامہ فوراً میر داد سے خلا لے لے۔ تہرامہ مر کر بھی اس بات پر راضی نہیں تھی۔ بابا نے جس مخصوص حلقے کی ٹکٹ پر کھڑا ہونا تھا، اب چچا سائیں اس پر خود کھڑے ہو رہے تھے کہ تہرامہ کی وجہ سے لوگوں میں مختلف چہمگوئیاں پھیل گئی تھیں اور خدشہ تھا کہ حریف اس کمزوری کو اپنی طاقت بنا کر اپنا ووٹ بینک بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ برسوں سے اس حلقے سے ان کا خاندان جیتتا آیا تھا اور ٹکٹ بڑے سردار کی حیثیت سے بابا کو ملتا۔ اب تہرامہ کی وجہ سے یہ روایت بدل رہی تھی۔ بابا کا بس نہ چلتا تھا، وہ کیا کر دیں۔ وہ میر داد کو سامنے لا کر زمین میں دفن کر دینا چاہتے تھے اور میر داد سے تو تہرامہ کے پاکستان آنے کے بعد رابطہ ہی نہیں ہو پا رہا تھا۔ تہرامہ کال ملا کر تھک چکی تھی، نہ جانے کیا مسئلہ ہوا تھا۔ وہ پریشانی سے سوچتی، ادھر زندگی اس پر تنگ ہوتی جا رہی تھی اور ادھر ساتھ دینے کے دعوے کرنے والا منظر سے غائب تھا۔ وہ واپس دبئی جانا چاہتی تھی مگر بابا نے تو گھر سے نکلنا بھی دو بھر کر رکھا تھا۔ خاندان والوں نے الگ کا حرام مچایا ہوا تھا۔ وہ عجیب حالات میں گھر گئی تھی۔ آنے والے دن عجیب آزمائش لے کر آئے تھے۔ وہ کچھ دن سے طبیعت میں بوجھل پن محسوس کر رہی تھی، سو اپنی قریبی ڈاکٹر دوست کو حال بتایا۔ اس نے پریگنینسی ٹیسٹ کروا لیا اور رپورٹ پازیٹیو آئی۔ تہرامہ کتنی دیر وہ کاغذ کا ٹکڑا ہاتھ میں لیے گمسم بیٹھی رہ گئی۔ یہ اگر خوشخبری تھی تو اس خبر پر خوشی کا اظہار کرنے والا یہاں کوئی نہ تھا۔ وہ جسے یہ خبر خوش کرتی وہ تو تمام رابطے توڑے بیٹھا تھا۔ تہرامہ کا دل ابھی بھی ماننے کو تیار نہ تھا کہ میر داد نے اسے دھوکہ دیا۔ وہ جو اس کی روح میں بستا تھا، بھلا ایسا ہو سکتا تھا؟ اس کی بہنوں کو پتہ چلا تو بابا کو بھی خبر پہنچ گئی اور پھر سے ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ بابا کا فشار خون آخری حدوں کو چھونے لگا۔ اس گناہ کی پوٹلی کو ختم کرو ورنہ نکل جاؤ میرے گھر سے۔ مجھے تم جیسی نافرمان بیٹی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نکل جاؤ۔ وہ شدت سے جذبات سے سرخ پڑ گیا۔ تہرامہ نے بھیگی آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ میں نے کوئی جرم نہیں کیا بابا، یہ بچہ میرا جائز اولاد ہے اور اسے ختم کر کے میں گناہ گار نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی نظروں سے دور ہو جاؤں تو میں یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ وہ ہموار لہجے میں کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے فیصلے سے بابا کو دھچکا لگا تھا، یعنی وہ میر داد کی نشانی کو ان پر فوقیت دے رہی تھی۔ وہ اشتعال میں آ کر اٹھے اور تہرامہ کی طرف بڑھے، لیکن اسی وقت ان کے قدم لڑکھڑائے اور زمین پر گر گیا۔ تہرامہ تیزی سے ان کے پاس آئی اور ان پر جھک گئی جو ہوش سے بے گانہ ہو گئے تھے۔ بابا پر انجائنا کے اٹیک کے ساتھ ہی فالج کا حملہ ہوا تھا۔ ان کا بایاں حصہ مفلوج ہو گیا تھا۔ انتہائی نگہداشت میں 2-3 راتیں گزار کر وہ اسپتال کے کمرے میں شفٹ ہوئے۔ تہرامہ نے یہ دن رات سولی پر کاٹے تھے۔ وہ رو رو کر ان کی صحت یابی اور زندگی کے لیے دعا گو رہی۔ دونوں بہنوئی اور تایا چچا وغیرہ کا رویہ اس کے ساتھ بہت برا ہو گیا تھا۔ وہ سب اسے جن نگاہوں سے دیکھتے اور طنزیہ باتیں کرتے۔ تہرامہ کا جی چاہتا کہ مر جائے۔ بہنیں الگ اسے بابا کی حالت کا ذمہ دار ٹھہرا رہی تھیں۔ جس دن بابا پورے ہوش میں آئے وہ بے اختیار خوش ہو کر ان کے پاس آئی۔ اسے سامنے دیکھ کر بابا کا تنفس تیز ہو گیا۔ وہ اشارے سے تہرامہ کو نظروں سے ہٹنے کا کہہ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر زمامہ فوراً آگے بڑھی اور اسے کندھوں سے پکڑ کر کمرے سے باہر دھکیل دیا۔ پھر اس کی بہن نے گھر آ کر اس پر خوب بھڑاس نکالی۔ مار دو گی انہیں جان سے تب تمہیں چین ملے گا۔ نکل کیوں نہیں جاتی ہم لوگوں کی زندگی سے؟ ہمارا جینا حرام کر دیا ہے، تماشا بنا دیا ہے ہماری فیملی کو۔ جس سے نکاح کیا وہ تو منہ چھپا کر بیٹھ گیا۔ بزدل، تم ہمارے سر پر بیٹھ کر ہمیں بدنام کر رہی ہو۔
جاؤ اپنے اس سوتے سوتے کے پاس، زمامہ نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا تو وہ متحیر رہ گئی۔ زمامہ، وہ نم آواز میں پکاری، پلیز چلی جاؤ، ہم بیٹھے ہیں بابا کو سنبھالنے کے لیے، تم نے جو کارنامہ انجام دیا اب اسی کو آگے نبھاؤ، میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ تم دبئی سے واپس کیوں آئی، وہیں رہ جاتی، ہم فاتحہ پڑھ لیتے، تم پر کتنا ذلیل کروایا اس 2 ٹکے کے صحافی سے، تمہارے خفیہ نکاح نے بابا اپنے ساتھ تمہیں سیاست میں لے کر چلے، پہلی بار کسی خاندان کی لڑکی کو سیاست میں آنے کا موقع دیا اور تم نے فیملی کے مردوں کے خیالات پر مہر ثبت کر دی کہ وہ اچھا ہی کرتے ہیں جو اپنی عورتوں کو باہر کی دنیا سے دور رکھتے ہیں۔ وہ مزید زہر اگلتی رہی جس سے تہرامہ کا وجود نیلا ہو گیا تھا۔ شکستہ دل کے ساتھ وہ یہاں سے چلے جانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ اپنی عزیز دوست کے گھر ملتان آنے تک اس کے حوصلے بالکل ٹوٹ چکے تھے۔ وہ ندا سے گلے مل کر کتنی دیر روتی رہی، ندا نے بھی اسے کھل کر رونے دیا۔ اس نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا ندا؟ ایسی کون سی دشمنی تھی اسے مجھ سے؟ تہرامہ نے بھولے پن سے پوچھا تو ندا نے تعصب سے اسے دیکھا۔ معلوم نہیں تہرامہ، معاذ بھائی تو بتا رہے تھے وہ بہت لائل بندہ ہے، آج تک اس کے کردار میں کوئی جھول کسی نے نہیں دیکھا، میڈیا کے افراد اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ندا نے اپنے بڑے بھائی کا حوالہ دیا جو خود کسی چینل کا پروڈیوسر تھا۔ ان کا کوئی رابطہ ہے میرداد سے؟ تہرامہ نے امید سے ندا کو دیکھا۔ جب ان کے چینل پر جاب کرتا تھا تب تو ہیلو ہائی تھی، لیکن اب کا معلوم نہیں، میں پھر بھی پتہ کروں گی، ندا نے تسلی دی۔ تہرامہ مایوس ہوئی تھی۔ خیر تم اتنے دنوں بعد آئی ہو، باتوں میں لگی ہو، میں زبردست سا ڈنر بنواتی ہوں تمہارے لیے۔ ندا اٹھ کر کمرے سے باہر چل گئی تو تہرامہ نے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا دی۔ زندگی کا یہ موڑ اسے کمزور کر رہا تھا، نا امیدی تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی۔ ندا نے تہرامہ کو اپنے پاس ہی ٹھہرا لیا تھا، حالانکہ تہرامہ کا وہاں اپنا ذاتی فلیٹ بھی تھا جو اس کے نانا نے اسے گفٹ کیا تھا۔ اس کا ارادہ 2-4 روز بعد فلیٹ میں شفٹ ہو جانے کا تھا، لیکن ندا کے اصرار پر وہ بے بس ہو گئی۔ ندا اپنے اس ذہنی کیفیت کے ساتھ اکیلے نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ تہرامہ کی آنکھیں دوست کی اتنی محبت پر نم ہو جاتیں، اپنی بہنوں کے ناروا سلوک یاد آتے۔ ندا ایک ویل آف فیملی سے تعلق رکھتی تھی، اس کے والدین کی وفات ہو چکی تھی، ایک بھائی شادی شدہ لاہور میں رہتا تھا۔ ندا ماں باپ کے بعد بھی بھائی کے ساتھ لاہور نہ گئی، اس کا بوتیک کا کاروبار خوب چل رہا تھا، پھر وہ ایک NGO کے ساتھ بھی منسلک تھی۔ ندا اس کو اس حالت میں سفر سے روک رہی تھی کہ ڈاکٹر نے تہرامہ کو بیڈ ریسٹ بتایا تھا۔ وہ مجبور ہو کر بیٹھ گئی۔ اب سارا دن اس کا مشغلہ بس میرداد کو یاد کر کے اداس رہنا تھا۔ اس دن بھی ندا اسے اس حالت میں دیکھ کر سخت سنا رہی تھی کہ ٹی وی اسکرین پر میرداد کا چہرہ نمودار ہوا تو تہرامہ حیرت اور خوشی کی ملی جلی کیفیت کا شکار ہو گئے۔ ندا، یہ دیکھو میر، وہ خیریت سے ہے؟ وہ پھر سے تہرامہ جوش میں بے رب سا بول رہی تھی۔ وہ خیریت سے ہی ہے تہرامہ، وہ تم سے بات نہیں کرے گا تہرامہ، ندا نے گہری سانس لے کر کہا۔ کیوں؟ تہرامہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کیونکہ وہ تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا، میرے بھائی نے اس کے پاکستان آتے ہی اس سے رابطہ کیا، اس سے تمہارے متعلق بات کی، وہ مان رہا ہے کہ اس نے تمہارے ساتھ نکاح کیا، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتا۔ بھائی نے اسے مزید بہت کچھ کہا مگر وہ کوئی بات کہنے سننے پر تیار نہیں تھا، اس نے بس یہی کہا کہ تمہیں کبھی طلاق نہیں دے گا۔ معاذ بھائی کو بہت غصہ آیا، وہ میرداد کو ایسا نہیں سمجھتے تھے، انہوں نے مجھے کئی روز پہلے یہ بتایا، لیکن میں تمہاری طبیعت کے پیش نظر نہیں بتا رہی تھی۔ ندا اس سے نظریں چرا کر بات کر رہی تھی۔ تہرامہ کا چہرہ پھیکا پڑ گیا تھا۔ تم دل پر نہیں لینا تہرامہ، جانتی ہو نا اس کنڈیشن میں ڈپریشن تمہارے لیے کتنا برا ثابت ہو سکتا ہے۔ ندا نے آگے بڑھ کر اس کے کندھوں پر دونوں ہاتھ رکھ دیے۔ تہرامہ نے لب بھینچ کر سر ہلایا، اس کا دل چاہ رہا تھا کہ چیخ چیخ کر روئے مگر وہ ضبط کر رہی تھی۔ بہت ہی کم ضعف انسان نکلا میرداد، تم جیسے ہیرے کی ناقدری کی، یہ تو تمہاری اندھی محبت ہے کہ تم نے اس کا عیب نظر انداز کر دیا۔ وہ تمہیں طلاق نہ دے کر تمہیں اذیت دینا چاہتا ہے، تم فکر مت کرو، ہم کورٹ سے خلا لے لیں گے۔ ندا کی بات پر تہرامہ نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ اس نے مجھ سے محبت کی ہو یا نہیں مگر میں نے اس سے محبت کی ہے، میں خلا نہیں لوں گی، تہرامہ نے بھیگے لہجے میں کہا تو ندا مصلحتاً خاموش ہو گئی۔ اوکے اوکے، جو تم کہو گی ویسا ہی ہوگا۔ وہ اس کا بھیگا چہرہ صاف کرنے لگی۔ تہرامہ کی نظریں اب بھی ٹی وی کی بند اسکرین پر جمی تھیں۔ اس کی زندگی سے سکون کا لفظ نکل گیا تھا، وہ انتہائی بے چینی کا شکار تھی، بے وجہ ٹھکرائے جانے کی اذیت۔ کوئی اس سے پوچھتا، دل چاہتا ایک بار، صرف ایک بار میرداد اس ناروا سلوک کی وجہ بتا دے، وہ ہر وقت اس کے بند نمبر پر کال ملاتی۔ ندا سے اس کی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ تہرامہ پہلے ہی تخلیق کے مرحلے سے گزر رہی تھی جس نے اسے نڈھال کر دیا تھا، جو کھاتی الٹ کر باہر نکل آتا، ہر وقت سر چکراتا اور سستی محسوس ہوتی، بد دلی ایسی تھی کہ کچھ کرنے کو دل نہ کرتا۔ ایک ایسے ہی دن جب وہ بے انتہا بد دل ہو کر میرداد کا نمبر ملائی جا رہی تھی کہ اچانک کال جانے لگی۔ تہرامہ کا دل دھڑک اٹھا۔ ہیلو، کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ اتنے دن بعد میرداد کی آواز سن کر تہرامہ کے آنسو نکل آئے۔ میر، وہ کراہی تھی۔ کہو تہرامہ، کیا بات ہے؟ میرداد نے اجمیت سے پوچھا۔
کیا بات کروں میر، زندہ ہوتے ہوئے بھی زندوں میں نہیں ہوں، تم نے مجھے دھوکہ کیوں دیا میر، میری محبت کو دنیا کے آگے تماشا بنا دیا۔ وہ کمزور آواز میں چیخی۔ تمہیں کیا معلوم تماشا کیا ہوتا ہے اور وہ کیسے بنتا ہے؟ میرداد نے گہری سانس لی۔ سنو تہرامہ، یہ پہلی اور آخری بار ہے کہ میں تم سے تفصیلی بات کر رہا ہوں۔ تم نے ماسک کے ذریعے مجھے پریشرائز کرنا شروع کر دیا ہے۔ ایک بات ذہن میں بٹھا لو، مجھے نہ تم میں کوئی دلچسپی ہے اور نہ اس آنے والے بچے میں، میرداد نے صفاقی سے کہا تو تہرامہ متحیر رہ گئی۔ کیوں میرداد، تم تو پیار کرتے ہو مجھ سے، میرا پیار میری نفرت سے زیادہ طاقتور نہیں ہے؟ تہرامہ، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، مگر تم ہی وہ ہستی ہو جس نے میری زندگی میں سب سے زیادہ کانٹے بوئے ہیں، اور اب وہی کانٹے میں تمہارے اور تمہارے بابا کے وجود میں چبھونا چاہتا ہوں۔ وہ کڑوے پن سے بولو تو تہرامہ الجھ گئی۔ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ میں تو تمہاری وجہ سے اتنی صعوبتوں سے گزری ہوں۔ زندگی زہر سے بڑھ کر زہریلی ہو گئی ہے، گناہ گار نہ ہوتے ہوئے بھی سنسار کی جا رہی ہوں، سسکتی رہی۔ تم ہی تو ہو میری سب سے بڑی گناہ گار۔ 15-16 سال پیچھے جاؤ اور یاد کرو جب تم نوعمر خوبصورت لڑکی ہوا کرتی تھی، ایک بیوقوف لڑکا روز صبح تمہاری ایک جھلک دیکھنے کو تمہارے بنگلے کے باہر کھڑا ہو جایا کرتا تھا۔ اس کا گناہ صرف اس معصوم کی محبت تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ جس لڑکی کے معصوم حسن کا وہ دیوانہ ہوا ہے، وہ تو دنیا کے رنگ چکھے بیٹھی ہے۔ ایک دن جب وہ لڑکا اپنی خاموش محبت کو اظہار کی زبان دینے کے ارادے سے اس لڑکی کی طرف بڑھا، تو وہ لڑکی جو پہلے ہی اپنے بوائے فرینڈ کو ملاقات کے بعد گھر سے بھگا رہی تھی، اس پر ذرا توجہ نہ دے سکی۔ لیکن اس کا صفاق باپ جو بنا سوچے سمجھے بنگلے سے پستل تانے بانے باہر نکلا، اس بے قصور لڑکی کو اپنا نشانہ بنا دیا۔ یہی نہیں بلکہ اس زخمی لڑکے کو اکیلا زمین پر تڑپتا چھوڑ کر وہ اندر چلا گیا، اور جب کافی دیر بعد اس لڑکی کو اسپتال پہنچایا گیا تو اسپتال میں آ کر تمہارے باپ کے بھیجے گئے گنڈوں نے اس غریب لڑکے کو دھمکیاں دی کہ زبان کھولنے پر اس کی بہن کے ساتھ۔ میرداد کہانی سناتے ایک دم خاموش ہوا اور تہرامہ کے سامنے 16 سال پرانا منظر تازہ ہو گیا۔ اس کے اندر دھماکے ہونے لگے تھے۔ اس قصے کا تم سے کیا تعلق؟ اس نے الجھ کر پوچھا، لیکن میرداد نے جیسے سنا ہی نہیں۔ پھر اس لڑکے کا بازو کاٹ کر اس کا مستقبل تاریک کر دیا گیا، اور پھر برسوں بیت گئے، قصوروار بے قصور پھرتے رہے اور بے گناہ غم ڈھوتے رہے۔ اس کی ماں اس کی خوشیاں دیکھنے سے قبل اس دنیا سے چلی گئی۔ وہ ایک لمحہ کو بالکل خاموش ہو گیا۔ میں پوچھ رہی ہوں، اس سب میں تمہارا کیا لینا دینا ہے؟ تہرامہ نے بے چینی سے پوچھا۔ کیونکہ وہ لڑکا میں ہوں تہرامہ، میرداد نے بوجھل لہجے میں کہا۔ تہرامہ جیسے گنگ ہوئی۔ تم بڑے لوگ کیا جانو ایک غریب بیوہ عورت کا دکھ، جس کا اکلوتا بیٹا اپاہج ہو جائے، اس کے برسوں سے دیکھے گئے خواب زمین میں دفن ہو جائیں، اور ان کے ساتھ وہ خود بھی۔ آج میں اس مقام پر پہنچ کر اپنی ماں کو کتنی آوازیں دیتا ہوں کہ ماں آ کر دیکھو میں تمہارا ٹیپو کتنا خوشحال اور مطمئن ہوں، مگر وہ مجھے پلٹ کر جواب نہیں دیتی۔ وہ میرے مستقبل سے مایوس ہو کر یہ دنیا چھوڑ کر چلی گئی۔ اب جب خدا نے مجھے سب کچھ دے دیا تو وہ موجود نہیں۔ میرداد عرف ٹیپو کی آواز دھیمی ہو گئی۔ اس سب کی وجہ تم ہو، وہ پھر سے پھنکارا۔ تہرامہ، میرا حساب کتاب تمہاری طرف بہت زیادہ نکلتا ہے، لیکن میں نے بہت کم میں تمہیں اور تمہارے باپ کو چھوڑا ہے، اور بس اب میں چاہتا ہوں تم اپنی باقی عمر پچھتاوے کے زخم چاٹتی رہو کہ تم نے شادی کے لیے بہت غلط شخص کا انتخاب کیا ہے۔ زندگی بھر کے لیے خدا حافظ، میرداد نے زہر بھرے انداز میں کہہ کر فون کاٹ دیا۔ تہرامہ گمسم سی موبائل اسکرین پر نظریں جمائے بیٹھی رہی۔ اس فون کال کے بعد وہ دنوں بے قرار رہی۔ میرداد کو دل سے نکالنا اس کے لیے ممکن نہ تھا۔ اس کے لیے نفرت آمیز لہجے کو سن کر بھی وہ اس سے محبت کرنا نہ چھوڑ سکی۔ میرداد اپنے طور پر حق پر تھا، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، لیکن تہرامہ قصوروار نہیں تھی۔ اس کے بھاگ تو ہمیشہ سے خراب رہے۔ 9 عمری میں کلاس فیلو کے بھائی کو پسند کیا، وجہ صرف ان کی پرسکون اور آزاد خیال فیملی تھی۔ ان کے گھر کے مردوں کا نرم اور مشفقانہ رویہ تھا، جو تہرامہ کو اپنی فیملی کے مردوں میں کبھی نظر نہ آیا۔ ان کے خاندان کے مرد عورت کو صرف جاگیر کی نظر سے دیکھتے تھے، جس پر قبضہ کیے رکھنا ان کا حق تھا۔ ان کے لہجوں میں عورت کے لیے بڑی تحقیر ہوا کرتی تھی، خواہ کا روب اور روک ٹوک۔ تہرامہ کو ماوش کے گھر جانے کا اتفاق ہوا تو اسے پتہ چلا کہ وہ کس گھٹن میں جی رہی ہے۔ ماوش اور اس کے بابا بالکل دوستوں کی طرح باتیں کر رہے تھے۔ اس کا بھائی بھی اس کے ساتھ ہنسی مذاق میں مگن تھا۔ اتنا دوستانہ ماحول تہرامہ نے کب دیکھا تھا؟ وہ تو گرویدہ ہو گئی۔ ریت کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی نظر آئی تو وہ ہواؤں میں اڑنے لگی۔ وہیں سے ان کی وابستگی کی شروعات ہوئی۔ وہ سہیلی کے گھر پھر نہیں جا سکی، لیکن اس کا فون پر دریت سے رابطہ تھا۔ وہ کالج کے گیٹ پر کبھی بہن کو لینے کے لیے آتا تو تہرامہ کو کار میں بیٹھتے دور سے دیکھ لیتا، لیکن یہ اس کے لیے ناکافی تھا۔ وہ تہرامہ کو ملنے پر اکساتا، پر تہرامہ کے لیے ممکن نہیں تھا باہر بے وجہ نکلنا۔ پھر انٹر کے بعد چھٹیوں میں تو وہ اس کی ایک جھلک سے بھی گیا۔ یہ بات اس کو تڑپا گئی، اور وہ اس دن تہرامہ کے لاکھ منع کرنے کے باوجود
نہ جانے کیسے اس کے کمرے کی کھڑکی تک آ گیا۔ تہرامہ اسے دیکھ کر بوکھلا گئی۔ ابھی وہ اپنی کارکردگی کی شاباشی بھی نہ لے پایا تھا کہ ایک ملازم کو خبر ہوگی اور کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا جانے لگا۔ تہرامہ نے درید کو واپس جانے کو کہا۔ وہ کود کر ذیلی دیوار پر آ گیا اور آہستہ سے چلتا اسی طریقے سے باہر چھلانگ لگا لی۔ تہرامہ نے دروازہ نہیں کھولا۔ وہ کھڑکی سے جھک کر درید کو دیکھ رہی تھی کہ بابا پستول ہاتھ میں لیے گیٹ سے باہر نکلے اور ایک فائر ہوا۔ تہرامہ دہل کر کمرے میں آ گئی۔ یہ تو اسے اطمینان تھا کہ درید کافی دور نکل گیا تھا، پھر بھی وہ ڈرتے ڈرتے کھڑکی سے جھانکنے آئی تو ایک لڑکے کو زمین پر تڑپتے پایا۔ یہ لڑکا روز ہی ان کے گھر کے سامنے کھڑا ہو کر تہرامہ کو دیکھتا تھا، پر تہرامہ نے اس کو کبھی قابل توجہ نہ جانا تھا۔ تہرامہ اس منظر پر زیادہ غور نہ کر سکی کہ اس کے کمرے کا دروازہ ایک بار پھر دھڑ دھڑ بجنے لگا۔ تہرامہ نے دروازہ کھولا تو بابا غصے سے اندر آئے۔ کیا کر رہا تھا وہ لڑکا یہاں؟ کب سے جانتی ہو؟ وہ پیچھے سے دروازہ بند کر کے اس کے قریب آئے۔ میں اسے نہیں جانتی، کوئی چور تھا، تمہارے ہی کمرے میں آیا سارا گھر چھوڑ کر۔ بابا اسے مشکوک نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اب میں کیا کر سکتی ہوں؟ تہرامہ نے تھوک نکلا۔ آج سے تمہارا کمرہ چینج کروا دیتا ہوں، کھڑکی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہو۔ وہ تن فن کرتے واپس چل گیا۔ تہرامہ نے گہرا سانس لیا، پھر اس نے درید سے رابطہ کیا، مگر اس نے تہرامہ سے بات نہیں کی۔ تہرامہ نے بہت کوشش کی، ماوش بھی کال اٹینڈ نہیں کرتی تھی۔ 2 ماہ بعد کالج کھلے تو ماوش اس سے بہت بے رخی سے ملی۔ تہرامہ نے اس کا رویہ نظر انداز کیا، ڈھیٹ بن کر ہیلو ہائی کی۔ اس دن میرے بھائی نے تمہارے بابا کو ایک بے قصور لڑکے پر فائر کرتے دیکھ لیا، جس سے تمہارے بابا نے درید کی غلط فہمی میں گولی ماری تھی، اس لیے وہ خوفزدہ ہو گیا۔ وہ میرا اکلوتا بھائی ہے، ہمیں اس کی جان پیاری ہے۔ تہرامہ تم سے تعلق اس کی جان لے لے گا، اس کا پیچھا چھوڑ دو۔ تمہارے بابا ویسے بھی درید کے ساتھ تمہاری شادی نہیں کریں گے۔ ماوش جو دونوں کی رازدار تھی خشک لہجے میں بولی تو تہرامہ چپ ہو گئی۔ درید مجھے بھول سکتا ہے کیا؟ تہرامہ کی آواز رند گئی۔ وہ اپنی زندگی بچانے کے لیے اس سے زیادہ کر سکتا ہے، ماوش نے جتایا تھا۔ تہرامہ اس کے بعد کچھ نہیں بولی۔ اس دن کے بعد اس کی ماوش سے دوستی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ درید کبھی کالج بہن کو لینے آتا تب بھی تہرامہ کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھتا۔ تہرامہ کی پہلی پسندیدگی، پہلی خواہش ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی تھی۔ اس نے خوبصورت بیٹے کو جنم دیا تھا۔ جب گلابی تولیے میں لپٹا وہ ننھا وجود تہرامہ کی باہوں میں دیا گیا تو وہ بے اختیار رو پڑی۔ بچے کے نقوش میں میرداد کی جھلک واضح تھی۔ وہ اپنی بڑی بڑی آنکھیں کھولے منہ بسور رہا تھا۔ تہرامہ اسے سینے سے لگا لیا۔ مبارک ہو تہرامہ، ندا نے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میرے بھانجے کا نام بھی سوچا ہے یا نہیں؟ ندا نے اسے اداس دیکھ کر ہلکے پھلکے انداز میں پوچھا۔ اتنی ٹینشن میں نام کیا سوچتی؟ تم خالہ ہو، کوئی بھی رکھ دو۔ تہرامہ نے آہستہ سے بچے کو کاٹ میں لٹایا۔ اچھا بھئی سوچتے ہیں، ننھے شہزادے کا نام۔ ندا نے سیل فون سے بچے کی تصاویر اتارتے ہوئے کہا، یہ دیکھو کتنا بالا لگ رہا ہے۔ ندا نے تصاویر دکھائی۔ ماشاءاللہ، یہ مجھے واٹس ایپ کر دو، تہرامہ نے کہا تو ندا نے فوراً تصویریں اس کے سیل پر بھیجی۔ تہرامہ نے ان میں سے 2 تصویریں منتخب کی اور ہمارا بیٹا کا کیپشن لکھ کر ایک نمبر پر بھیج دیں۔ 2 منٹ بعد ہی میسج سین ہو گیا تھا۔ ننھے عماد کے آنے سے زندگی ایک دم بہت مصروف ہو گئی۔ وہ تہرامہ کو ایک پل کے لیے خود سے غافل نہ ہونے دیتا۔ رات کو اسے نیند آتی نہ دن کو بے چین سوتا تھا۔ لگتا تھا تہرامہ کی بے خوابی اس نے چرا لی تھی۔ روتا تو مسلسل روتا۔ تہرامہ گھبرا کر ڈاکٹر کے پاس لے جاتی۔ ڈاکٹر تسلی دیتی کہ بچہ صحت مند ہے، بس ابھی روٹین بننے میں وقت لگے گا۔ وہ عماد کو لے کر بہت حساس تھی، ذرا ذرا سی بات پر پریشان ہو جاتی۔ ندا کی اپنی مصروفیات تھیں، اس کے باوجود وہ عماد کو تہرامہ سے لے کر خود بہلانے کی کوشش کرتی تاکہ تہرامہ کچھ آرام کر لے۔ اس کو بھی عماد کی صورت میں کھلونا مل گیا تھا، وہ اس پر جان چھڑکتی تھی۔ اس کی ہر پوز کی تصویریں اتارتی اور تہرامہ کو واٹس ایپ کرتی۔ تہرامہ ان پکچرز کو میرداد کے نمبر پر بھیج دیتی۔ میسج فوراً سین ہو جاتا، پر جواباً خاموشی رہتی۔ اسے جواب کی طلب بھی نہیں تھی۔ اس کے دل کی خوشی میرداد سے شیئر ہوتی تھی، یہی بہت تھا۔ ایک باپ کی حیثیت سے بیٹے کو دیکھنا اس کا حق تھا۔ تہرامہ روز عماد کی کئی تصاویر اسے بھیجتی تھی، ہنستے ہوئے، منہ بسورتے، حلق پھاڑ کر روتے ہوئے نیچے لکھ دیتی، ہمارا بیٹا روتے ہوئے، ہمارا بیٹا ہنستے ہوئے، ہمارا بیٹا کھیلتے ہوئے۔ دن مہینوں میں بدلنے لگے۔ عماد اب بیٹھنے لگا تھا۔ جب اس نے دودھ کا پہلا دانت نکالا تو تہرامہ اپنی انگلی سے اس کو چھوتے ہوئے بہت خوش ہوئی۔ ہمارے بیٹے کا پہلا دانت لکھ کر میرداد کو تصویر بھیج دی۔ پھر وہ گھٹنوں کے بل چلنا شروع ہوا تو تیزی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتا۔ تہرامہ اس کو بار بار پکڑتی اور وہ ہاتھوں سے پھسل جاتا۔ اس کی ویڈیو بنا کر تہرامہ نے میرداد کو بھیجی۔ یہ پہلی ویڈیو تھی جسے بھیج کر وہ سین ہو جانے کے بعد بھی میرداد کی طرف سے کسی ستائشی جملے کی منتظر تھی، چاہے وہ سٹیکر کی صورت میں ہی ہوتا، لیکن اس کا انتظار ہی رہا۔ میرداد نے جوابی میسیج نہیں بھیجا تھا۔ وہ دل محسوس کر رہ گئی، لیکن اس نے تصاویر بھیجنا نہ چھوڑی۔ بابا کی موت کی خبر اس نے ٹی وی پر سنی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کے اپنوں نے اسے اطلاع دینا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ ندا، مجھے بابا کا آخری دیدار کرنا ہے، مجھے ابھی جانا ہے، وہ انہیں دفنا بھی دیں گے اور مجھے بتائیں گے بھی نہیں، تہرامہ نے ستے ہوئے چہرے سے کہا تو ندا نے سر ہلایا۔ وہ دونوں جس وقت وہاں پہنچی میت کو باہر لا کر رکھا جا رہا تھا
تاکہ اپنی آرامگاہ تک پہنچا سکے۔ تہرامہ کے لیے آسانی ہو گئی، وہ گھر کی عورتوں سے ملنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ وہ چہرہ اور جسم اچھی طرح چادر سے لپیٹ کر وہ بابا کی میت پر جھک آئی۔ مرد ایک طرف ہٹ گئے تھے۔ بابا بے آواز بہتے آنسو صاف کرتے اس نے پکارا۔ بابا کا سفید اور کمزور چہرہ کفن میں لپٹا تھا، اس کا دل تار تار ہو گیا۔ وہ سسکنے لگی۔ ندا نے اس کو کندھوں سے تھام کر پیچھے کیا۔ خاندان کے مرد اسے پہچان گئے تھے، لیکن اتنے مجمع میں جذباتی ہو کر وہ خود کو دنیا کے سامنے بدنام نہیں کروا سکتے تھے۔ تہرامہ نے بھی ان کو آزمائش میں نہیں ڈالا اور چپ چاپ وہاں سے نکل آئی۔ یہ الگ بات ہے کہ دل پر بھاری بوجھ پڑ گیا تھا اور بابا کی موت کا ذمہ دار اپنا وجود لگ رہا تھا۔ کتنے ہی دن اسے سنبھلنے میں لگے تھے۔ عماد اپنی بے ساختہ حرکتوں سے اس کی توجہ کھینچنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس نے جب اپنے منہ سے پہلا صاف لفظ بولا تو تہرامہ کو جھٹکا لگا۔ وہ بابا بول رہا تھا، پھر تو یہ اس کا معمول بن گیا۔ وہ بابا بابا کی رٹ لگائے رکھتا، میرے ساتھ رہتا ہے، تمہارا نام لیتا ہے، ہمارا بیٹا عماد۔ یہ جملہ لکھ کر اس نے ویڈیو بنا کر بھیجی تو دل بہت اداس تھا۔ اس نے اس بار یہ بھی نہیں دیکھا کہ میرداد نے سین کیا بھی یا نہیں۔ وہ اب تھکنے لگی تھی۔ میرداد ایک پتھر تھا اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس سے امید لگائے بیٹھی تھی جو آہستہ آہستہ ٹوٹ رہی تھی۔ دن اسی طرح گزرتے رہے۔ تہرامہ نے ندا کے ساتھ بوتیک کے کام میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ وہ گھر بیٹھے آن لائن سارا کام کرتی ہے۔ عماد اب 2 سال کا ہو گیا تھا، اب اس کا ایک معمول بن گیا تھا، سو تہرامہ کو بھی کچھ وقت مل جاتا تھا۔ ویسے بھی وہ اپنا ذہن بٹا کر بہت کچھ بھول جانے کی شعوری کوشش میں لگی تھی، لیکن یہ کوشش برابر ثابت نہ ہوئی تھی۔ 9 بجے رات کو وہ ٹی وی دیکھنے پر مجبور ہو جاتی۔ میرداد اپنے مخصوص انداز میں موجود ہوتا، وہ یک ٹک اسے دیکھتی رہتی۔ محبت جو حد سے بڑھ کر تھی، جسے نہ پہلے میرداد کا عیب نظر آیا تھا، نہ اب اس کی سنگ دلی نظر آئی تھی۔ عماد بھی اس پروگرام پر ماں کی بھرپور توجہ کا عادی ہو گیا تھا۔ اسے 1 گھنٹے میں مما اس کو بھی فراموش کر دیتی تھی۔ اکثر وہ کبھی ٹک کر بیٹھتا تو ٹی وی دیکھ لیتا تھا۔ ایک بار تو جا کر اسکرین پر اپنے ننھے ہاتھ رکھ کر بغور میرداد کو دیکھنے لگا۔ تہرامہ اٹھ کر اس کی طرف بڑھی، اس سے پہلے وہ اسے پکڑتی۔ عماد نے اپنے لب میرداد کے چہرے پر رکھ دیے۔ تہرامہ وہیں ساکت ہو گئی۔ عماد نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کھلکھلا کر واپس آیا اور اپنے کھیل میں مگن ہو گیا۔ تہرامہ سوچ میں پڑ گئی۔ محبت اور خون کی کشش دونوں ہی یکساں طاقتور نظر آئیں۔ ندا کی NGOs کے حوالے سے بھور بھر میں ورکشاپ تھی۔ اسے ویسے بھی کام سے تھوڑا آرام چاہیے تھا، سو اس نے تہرامہ کو بھی ساتھ چلنے کا کہا۔ تہرامہ خود اکتائی ہوئی تھی، سو فوراً تیار ہوئی اور ندا کے ساتھ بھور بن آ گئی۔ بہت دنوں بعد اس نے قدرتی نظاروں میں کھل کر سانس لیا تھا۔ عماد بھی یہاں آ کر بہت خوش تھا۔ ندا صبح سے دوپہر تک ورکشاپ میں مصروف ہوتی اور شام میں ان کے ساتھ مری کی سیر کو نکل آتی۔ موسم چونکہ زیادہ سرد نہیں تھا، اس لیے عماد کھل کر مستیاں کر رہا تھا۔ وہ پارے جیسا بچہ زیادہ دیر تک ٹک کر نہیں بیٹھتا تھا، سو تہرامہ کو اس کے ساتھ ہوٹل کے کمرے میں صبح سے شام کرنا مشکل ہو جاتا۔ وہ اسے لے کر نیچے آ جاتی، وہاں عماد زیادہ خوش رہتا تھا۔ اس وقت بھی وہ اسے لے کر لابی سے گزر رہی تھی کہ ریسیپشن پر کھڑے میرداد کو دیکھ کر لمحہ بھر کو پتھر ہو گئی۔ وہ چابی لے کر جیسے ہی سیدھا ہوا، اس کی نظر بھی تہرامہ پر پڑی، لیکن چند سیکنڈز بعد وہ نظر پھیر گیا۔ اس کے ساتھ ایک لڑکی اور ایک مرد بھی تھا۔ تہرامہ کو عماد آنچل پکڑے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ وہ عجیب کیفیت میں عماد کے ساتھ باہر گارڈن میں آ گئی۔ 3 برس بعد اس نے میرداد کو سامنے دیکھا اور اس سے نظریں ہٹانا مشکل ہو رہا تھا۔ اور میرداد نے کیسے تہرامہ کو ایک دم نگاہیں پھیریں، اس کا دل اداس ہو گیا۔ میں خواہ اس شخص کے لیے دل میں نرم گوشہ رکھ کے بیٹھی ہوں، جبکہ وہ تو اپنے بیٹے میں بھی دلچسپی نہیں، جو نظر بھر کر دیکھ لیتا۔ وہ بد دل ہو کر سوچتی رہی۔ تمام شب جاگنے اور آنسو بہانے کے نتیجے میں دوسری صبح تہرامہ کی آنکھیں متورم اور سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ اس نے دوا لی، لیکن طبیعت کی سستی رفع نہ ہوئی۔ وہ لنچ کمرے میں ہی منگوا لیتی اگر عماد باہر جانے کو نہ مچلتا۔ مما نیچے، وہ بضد تھا۔ ناچار تہرامہ اس کے ساتھ باہر چلی آئی۔ ڈائننگ ہال میں وہ ایک میز منتخب کر کے بیٹھی تھی کہ سامنے میرداد پر نظر پڑی، جو ایک لڑکی کے ساتھ بیٹھا تھا۔ تہرامہ کا دل ویسے ہی برا ہو رہا تھا، یہ منظر دیکھ کر تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ عماد کو سوپ پلاتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی ادھر دیکھ لیتی۔ میرداد سامنے ہی تھا، جبکہ لڑکی کی پیٹھ تہرامہ کی طرف۔ آج میرداد تہرامہ اور عماد کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ لڑکی نے یہ بات نوٹ کی۔ باتیں کرتے ذرا سا پیچھے مڑی اور میرداد کی توجہ کا ماخذ دیکھا۔ تہرامہ کو اس بے وفا شخص پر پہلی بار بھرپور غصہ آیا تھا، جو اس کی زندگی جیرن کر کے خود مزے اڑا رہا تھا۔ عماد آدھا ادھورا کھا کر حسب عادت کرسی سے نیچے اتر گیا۔ اب اس کو حال میں دوڑنا بھاگنا تھا۔ ویسے بھی تہرامہ اس کے پیچھے جاتی تھی، لیکن آج ٹھس بیٹھی تھی۔ عماد مڑ مڑ کر ماں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ میز کے پاس جا کر تھوڑی دیر رکتا، پھر جیسے ہی لوگ پچکارتے یا نام پوچھتے، وہ دوڑ کر ماں کے پاس آ جاتا۔ یہ کھیل اس کے لیے دلچسپ تھا۔ اب کی بار وہ میرداد کی ٹیبل کے پاس رکا تھا اور پھر جیسے اس کے ننھے ذہن نے اس کا چہرہ پہچان لیا، وہ بغور میرداد کو دیکھنے لگا۔
میرداد منہ میں نوالا لے جاتے وہیں ساکت ہوا۔ عماد نے باہیں پھیلا لی تھی، وہ میرداد کی گود میں آنا چاہ رہا تھا۔ میرداد نے فوراً ایک ہاتھ سے اسے اٹھا لیا۔ عماد اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر کھلکھلایا۔ میرداد نے عماد کو سینے سے بھینچ لیا اور بے تحاشا چومنے لگا۔ تہرامہ نے یہ منظر متحیر ہو کر دیکھا، پھر وہ تن فن کرتی اٹھی اور میرداد کے سر پر جا کھڑی ہوئی۔ عماد ادھر آؤ۔ تہرامہ نے میرداد کے گلے سے لٹکے بیٹے کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ نہیں۔ عماد نے گردن نفی میں ہلائی اور میرداد سے لپٹ گیا۔ تہرامہ کا غصہ آسمان چھونے لگا۔ عماد مما کے پاس آؤ فوراً۔ وہ اب زور بزور اس کو میرداد سے چھڑانے لگی تو اس کے بائیں ہاتھ کے ناخن عماد کو چبھ گئے۔ وہ چیخ چیخ کر رونے لگا۔ تہرامہ! میرداد نے اس کا ہاتھ جھٹکا اور اٹھ کر کھڑا ہوا۔ مجھے میرا بچہ دو، تہرامہ نے سرخ چہرے سے کہا۔ میرداد نے ہال پر نظر ڈالی، لوگ اسی طرف متوجہ تھے۔ وہ تھوڑا سنبھل گیا۔ عماد بیٹا مما کے پاس جاؤ۔ میرداد نے نرمی سے عماد کو خود سے الگ کرنا چاہا، مگر وہ سختی سے لپٹ گیا۔ اسے باپ کا لمس بھا گیا تھا۔ تم چلو، میں اسے لے کر آتا ہوں، میرداد نے رسان سے کہا تو تہرامہ اسے گھورنے لگی۔ مجھے میرا بیٹا ابھی واپس کر دو، خود غرض انسان تم جیسے شخص کے پاس ایک پل بھی اسے نہیں چھوڑوں گی، وہ ضدی لہجے میں پھنکاری۔ میرداد نے گہری سانس لی۔ بہت ہی بدتمیز عورت ہیں آپ، اور میرداد آپ اتنی بدتمیزی کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ اس کا بیٹا اس کو دے دیجیے، وہ لڑکی اچانک اٹھ کر بولی۔ تہرامہ نے نفرت انگیز نظر اس پر ڈالی۔ مجھے بدتمیز کہہ رہی ہو؟ بے حیا تو تم خود ہو جو کسی کے شوہر کے ساتھ ٹیٹ مار رہی ہو۔ واٹ ڈو یو مین؟ لڑکی چیخی۔ اور تم کیا ہو؟ اپنے بیٹے کو ٹرین کر کر لائی ہو کہ ہر ٹیبل پر جا کر مردوں کو متوجہ کرے اور تم بہانے سے وہاں پہنچ جاؤ۔ وہ تہرامہ کے سامنے آ کر بولی تو تہرامہ اس الزام پر ششدر رہ گئی۔ ماریا جسٹ شٹ اپ، میرداد نے غضبناک انداز میں کہا۔ تم نے مزید ایک لفظ بھی تہرامہ کے خلاف کہا تو اچھا نہیں ہوگا۔ اس نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی۔ کیوں، تمہارا کیا واسطہ ہے اس سے؟ لڑکی کو اپنی بے عزتی شدت سے محسوس ہوئی۔ یہ میری بیوی ہے ماریا۔ میرداد نے انکشاف کیا تو وہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ تہرامہ آنکھوں میں آنسو لیے دوڑتے ہوئے ہال سے باہر آ گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ بیڈ پر گری اور سسکنے لگی۔ دروازے پر مسلسل ہوتی دستک نے اسے اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ بھیگا چہرہ صاف کر کے وہ دروازے تک آئی۔ میرداد گود میں عماد کو لیے کھڑا تھا۔ عماد تہرامہ کی طرف لپکا تو تہرامہ نے خفگی سے اسے نظر انداز کیا اور واپس آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میرداد نے اندر آ کر عماد کو گود سے اتارا تو وہ تیزی سے آ کر تہرامہ سے لپٹ گیا۔ اب بچے سے کیوں ناراض ہو؟ دیکھو وہ تمہیں کتنا پیار کر رہا ہے۔ میرداد نے عماد کو دیکھا جو ماں کے گال چوم رہا تھا۔ یہ بھی تمہاری طرح خود غرض ہے؟ پتہ نہیں کب مجھے چھوڑ کر کسی اور کا ہو جائے، وہ بھاری لہجے میں بولی۔ نہیں، یہ میرے جیسا نہیں، اپنی ماں پر گیا ہے، پہلے پیار کرتا ہے پھر فوراً دل سے اتار دیتا ہے۔ میرداد آ کر تہرامہ کے پاس بیٹھ گیا۔ جھوٹے لوگ الزام بھی خوب لگاتے ہیں، مجھے چھوڑ کر لائف انجوائے کر رہے ہو اور کہتے ہو میں کردار کی کمزور ہوں۔ تہرامہ کا دل بھرا ہوا تھا سو غصے سے بولی۔ میں نے کب کہا ایسا؟ وہ معصوم بنا۔ تم اپنی دشمنی نبھاؤ، اپنے انتقام پر قائم رہو، یہی تمہاری زندگی کا مقصد ہے۔ میں اور میرا بیٹا جائیں بھاڑ میں۔ یہ میرا بیٹا کی کیا رٹ لگا رکھی ہے؟ واٹس ایپ پر تو ہمارا بیٹا کا کیپشن لگاتی ہو، میرداد نے مبہم مسکراہٹ سے کہا۔ اوہ، تو تم نوٹس لیتے ہو، بڑی بات ہے، تہرامہ نے کلستے ہوئے طنز کیا۔ تم نوٹس دلوانے کے لیے ہی تو عماد کی تصاویر بھیجتی ہو، مجھے عماد کی صورت دکھا کر اپنی یاد میں تڑپانا چاہتی ہو۔ میرداد نے تہرامہ کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ خوش فہمی ہے تمہارے جیسا منتقم مزاج اور پتھر دل شخص کسی کی یاد میں کیا تڑپے گا؟ وہ خائف ہو کر تھوڑا سا دور سرکی۔ سچ کہتی ہو، میں واقعی بڑا منتقم مزاج اور سنگ دل ہوں، لیکن اب موم کی طرح نرم پڑتا جا رہا ہوں۔ میرداد پھر قریب آیا۔ تمہاری اور عماد کی محبت مجھے پگھلا رہی ہے تہرامہ، وہ اس کے کندھے پر بازو پھیلا کر بولا۔ اس کے وجود سے اٹھتی مخصوص خوشبو نے تہرامہ کو کمزور کرنا شروع کر دیا۔ منہ دیکھے گا پیار، اتفاق سے ہم سامنے نظر آ گئے تو محبت جھاڑ رہے ہو۔ تہرامہ خود کو سنبھال کر اس کا ہاتھ کندھے سے ہٹایا۔ تہرامہ، میں واقعی صلح چاہتا ہوں۔ میں نے تمہارے ساتھ جو زیادتیاں کی ان پر بہت شرمندہ ہوں، قصور تمہارا بھی نہیں تھا، بس مجھ پر بدلے کا جنون سوار ہو گیا تھا۔ حالانکہ تمہیں خود سے دور کر کے میں بھی چین سے نہیں رہا، چاہے تم یقین کرو یا نہ کرو، میں آج بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ میرا گمان غلط تھا، نفرت محبت پر کبھی حاوی نہیں ہو سکتی۔ میرداد نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا۔ مجھے معاف کر دو پلیز۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی۔ تہرامہ کی آنکھوں میں آنسوؤں کی دھند چھانے لگی۔ اس نے اپنے ہاتھ پر رکھا میرداد کا ہاتھ دھندلائی آنکھوں سے دیکھا۔ ذہن کے پردے پر گزرے 3 سالوں کی اذیت گھوم گئی، بے چینی کا ایک ایک لمحہ، بے یقینی کا ایک ایک پل۔ کبھی کبھی معاف کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اچانک 2 ننھے ہاتھ تہرامہ اور میرداد کی ہاتھوں پر آ ٹھہرے۔ مما، میٹھی سی آواز گونجی۔ تہرامہ اور میرداد نے بیک وقت عماد کو دیکھا جو اب دونوں کے ہاتھوں پر زور زور سے اپنے ہاتھ مار رہا تھا۔ اس کی معصومیت پر دونوں کے دل پگھلے۔ قصور ان دونوں میں سے کسی کا بھی تھا، لیکن سزا صرف عماد کو مل رہی تھی۔ وہ والدین کی علیحدگی اور اس سے پیدا ہونے والے
مسائل بھگتنے کو اکیلا تھا۔ اس کو باپ کی شفقت کی ضرورت تھی اور ماں کی ممتا کی بھی۔ وہ دونوں کے ہوتے ہوئے کیوں احساس محرومی کا شکار رہتا؟ میر داد و تہرامہ کی سوچ ایک نہج پر تھی۔ بولو تہرامہ، مجھے معاف کر دیا نا؟ میر داد امید سے اسے دیکھا۔ تہرامہ نے ہلکا سا سر اس بات میں ہلایا۔ میر داد ایک دم خشک ہو گیا۔ بہت شکریہ تہرامہ، اب میرا وعدہ ہے کہ زندگی میں آئندہ تمہیں مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ میں تمہیں اور عماد کو اتنا پیار دوں گا، اتنا کہ… نیچے تمہارے ساتھ وہ لڑکی کون تھی؟ میر داد کی بات آدھی رہ گئی۔ تہرامہ نے مشکوک لہجے میں پوچھا۔ وہ تو میری ایک کالیگ ہے، نیوز سیکشن میں ہوتی ہے۔ میر داد نے گڑبڑا کر وضاحت دی۔ میڈیا میں رہنے کا یہ مقصد نہیں کہ تم لڑکیوں کو ساتھ لے کر گھومتے رہو۔ یہ بات مجھے بالکل پسند نہیں۔ تہرامہ نے بیویوں والا روب جھاڑا تو میر داد نے ڈرنے کی ایکٹنگ کی۔ اچھا سرکار، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ اس نے اپنے کان پکڑ لیے۔ عماد یہ دیکھ کر کھلکھلایا۔ تہرامہ بھی لب دبا کر مسکرا دی۔ کڑی دھوپ کا سفر تمام ہوا تھا۔ اب اسے ہمیشہ محبت کی چھاؤں میں رہنا تھا۔ اس کے ساتھ اس خوبصورت ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔